आलम ने बाहर आते इधर उधर देखते कॉल मिलाई थी। वासिफ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ इस वक्त? 4 उंगल। वो सर, आपको पता चल गया? मुझे लगा कि वो लड़की ज़रूर हकीकत बताएगी सबको। बस थोड़ी प्लानिंग आपने की थी, थोड़ी मैंने कर ली। मैंने रफ़ीक और खलील को भेजा था। रफ़ीक के हाथ पर फिंगर्स मास्क को चढ़वाकर मैंने सोचा ऐसे वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे और असल हकीकत तक कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। और वैसे भी दोनों भाइयों को एक दूसरे के सामने भी तो खड़ा करना था ना। अशल को मशकूक बनाकर, सॉरी सर, मैंने आपसे पूछे बगैर ये सब किया है। वाजिफ ने एहसन की बात काटते हुए इसी पूरी बात बताई थी। लेकिन तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी? सब जानते थे कि वो थाईलैंड जा रहा है, आलम ने कहा था। मगर सब ये भी तो जानते थे कि इसने वापस आना था और हो सकता है कि वो दूसरी फ़्लाइट लेकर अपनी भाभी को मार कर वापस चला गया हो और इल्ज़ाम इस बेचारी मासूम लड़की पर लगा दिया। और ऐसे में सर, आप अशल की बेजा तरफदारी करके इसका एतबार जीत कर इसको अपने शिकंजे में कर सकते हैं। वो कमीनी हंसी हंसा था। हाँ हाँ हाँ, वेल डन वासिफ, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अब एक काम करो, वो लड़की हमारे बहुत काम की है, इसे जेल में से गायब करो। और तासीर यह होना चाहिए कि वो लड़की जेल से भाग गई। अब मैं अशल को इस चूहे बिल्ली के खेल की तरह अपने पीछे पीछे भगाऊंगा और अगला प्लान इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। हा हा हा, इसने आगे का मंसूबा सोचते कहा था। और सर, वो दूसरी लड़की? वासिफ ने पूछा था। वो तो जेल में ही रहेगी ना, जब तक इसकी बहन दोबारा नहीं मिल जाती। असल में पुलिस को पता ही ये लगेगा कि दोनों भाग रही थी। एक मिल गई, दूसरी भाग गई और वो एक मुजरिम बल्कि कातिला के साथ भागने के जुर्म में अरेस्ट हो जाएगी। छी बेचारी, आलम ने कहका लगाया था। बदले में वासिफ का भी कहका गूंजा था और वो कॉल काट गया था। हनी को देखकर वो सीधा अपने कमरे में आ गया था। 6 साल बाद इसने इस घर में अपने कमरे में कदम रखा था। 6 साल इसकी सर्द जंग चलती थी अपने भाई के साथ, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो घर से दूर हो गया था, बहुत दूर। 6 साल पहले इसे जो घाव लगा था, इस घाव को मिटने भी नहीं दिया गया था कि एक और घाव लग गया था। इसने अपने बाल हाथों में जकड़े थे और बेड पर गिरा था। आंखें बंद किए थी कि कुछ मानूस आवाज़ जहन के दरीचों से टकराई थी। माजी बश अशल, मुझे मज़ीद कोई बहस नहीं करनी, सफ़ीर ने दो टोक लहजे में कहा था। मगर बाबा, मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है और भाई भी तो संभाल रहे हैं सब कुछ आपके साथ, फिर मैं क्यों? इसने बेबसी से माँ की तरफ देखते कहा था। ठीक तो कह रहा है, आप इसे पढ़ने दे वकालत और फिर बस बहुत हो गया, मेरा फ़ैसला अटल है। झोंक दो इसे वकालत में, मुल्क के करप्ट लोगों की भट्टी में झोंक दो, ताकि योर ऑनर करता रहे, वो अपने दुश्मन पालता रहे। मैं किसी भी ऐसे शोबे में भेजने का मजाज नहीं हूँ इसे जो मुझसे मेरी औलाद को छीन ले। छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो जाते हैं, हरीफ जान इज्जत सब छीन लेते हैं और माँ बाप अपने बच्चों की शक्लें देखने को तरसते रहते हैं। इन्होंने अशल की तरफ देखते इसे गुस्से से हकीकत बताते कहा था। मगर पापा, इस मुल्क को किसी ने तो ठीक करना है। अगर मुझसे ये काम खुदा ले रहा है तो इसमें आई सेड अशल स्टॉप। जो कह दिया मैंने कह दिया। लंदन यूनिवर्सिटी में बिज़नेस एडमिशन के लिए मेल कर दिया है, तुम बिज़नेस पढ़ोगे, इन्होंने दो टोक लहजे में कहा था। एहसन, हानिया और इसकी माँ ने बेबसी से दोनों बाप बेटी के सर्द जंग देखी थी। अगर आपका ये आखिरी फ़ैसला है तो मेरा भी आखिरी फ़ैसला है। मैं लॉ करूँगा। इसके लिए मुझे आपकी नाराज़गी भी कबूल है और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए एडमिशन मिल चुका है और मेरी इसी हफ्ते के लास्ट में क्लासेस शुरू होने वाली है और परसों की फ़्लाइट है। इसने बड़े मज़े से धमाके किया था सफ़ीर के सर पर और क़दम कमरे की तरफ बढ़ाए थे। तो ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? सफ़ीर ने इसके बढ़ते कदमों को देखते कहा था। बिल्कुल, और आप जानते हैं मैं अपनी ज़िद और फ़ैसले नहीं बदले करता, इसने मुड़े बग़ैर कहा था। आज वो ज़िद और हठधर्मी में बाप से भी ऊंची कद का लग रहा था।
تو ٹھیک ہے، میں بھی آج تم سب کے سامنے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں مر بھی جاؤں تو میرے جنازے کو یہ کندھا نہ دے اور نہ ہی اسے میری شکل دکھائی جائے۔ کہتے وہ رکے نہیں تھے، دھاڑ کی آواز سے کمرہ بند کرتے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ پیچھے ہانی اور ماما نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اشل کے پاؤں زنجیر ہوئے تھے، احسن تھک کر نیچے بیٹھا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے پاپا، جیسے آپ خوش۔ ہانیہ نے اپنے کانوں میں اشل کی آواز سنی تھی۔ اشل، احسن اور ماما اس کی طرف بڑھے تھے مگر وہ غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ واپسی پر جب دیکھا تو ہانیہ بے ہوش نیچے پڑی تھی۔ اس کی ڈیلیوری کے آخری دن تھے اور ٹینشن کی وجہ سے وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ احسن دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ احسن کی تو جان بستی تھی اس میں۔ ماما، میں ہانیہ کو گاڑی میں لے کر جا رہا ہوں، آپ جلدی آئیں۔ احسن باہوں میں اسے اٹھائے گاڑی تک لایا تھا اور اسے ہاسپٹل لے گئے تھے۔ پورے ایک دن اور رات کی تکلیف کے بعد ٹھیک اگلی رات 3 بجے اس نے ہنی کو جنم دیا تھا۔ گول مٹول سا ہنی باہوں میں لیے احسن جیسے جی اٹھا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ پریگننسی پرابلم اور گرنے کی وجہ سے وہ کسی اور بچے کو جنم نہیں دے سکے گی، اور احسن کو یہ بھی منظور تھا۔ اب حنان ان کی کل کائنات تھی۔ دادا کی جان، سفیر صاحب نے نوٹوں کی گڈی نکال کر ہنی کے ماتھے پر پوسا دیتے اس کا صدقہ اتار کر ملازمہ کو دی تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ احسن سب کو دیکھ کر مکمل محسوس کر رہا تھا۔ پھر ہانیہ کو اشل کو کال کرنے کا اشارہ کر کے باہر چلا گیا تھا۔ گھر کیوں نہیں آئی کل سے؟ اشل کے کال ریسیو کرتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ بلا وجہ کی میری وجہ سے ڈسٹربنس ہی ہونی ہے گھر پر، ضلع الہی گرجیں گے ہی تو بہتر ہے باہر ہی رہوں۔ ویسے 7 بجے کی فلائٹ ہے تو چلا جاؤں گا، اس نے اربت کے ساتھ پیکنگ کرواتے کہا تھا۔ بابا بس تھوڑا ناراض ہیں اشل، وہ ہمیں زمانے سے بچانا چاہتے ہیں۔ دیکھو اب حالات ویسے نہیں۔ دیکھیں بھائی، حالات تو کبھی بھی ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم سوچتے ہیں، مگر کسی کو تو پہل کرنی ہے، اور ویسے بھی حالات کی وجہ سے اپنے پیشن کو چھوڑنا بے وقوفی ہے، اس نے اربت کے ہاتھ سے کافی لیتے کہا تھا۔ تم بابا کو سمجھے نہیں، میں سمجھ چکا ہوں یہ بھی کہ میں کبھی بھی ان کے لیے خاص نہیں رہا۔ وہ مجھ سے آج بھی محبت نہیں کرتے، ان کو میری ہر بات سے مسئلہ رہا ہے اور آپ ہمیشہ ان کی گڈ بک میں رہے ہیں۔ میری کیا غلطی ہے اگر وہ اور میں کبھی بھی ایک پیچ پر نہیں رہے؟ کاش میں ابھی احسن سفیر کی طرح بن سکتا اور ہمیشہ بابا کی گڈ بک میں رہتا، اس نے گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ جتنا وہ تم سے پیار کرتے ہیں اتنا شاید ہی کسی اور سے کرتے ہوں، تم ان سے بدگمان ہونا چھوڑ دو، احسن نے پھر سے سمجھایا تھا۔ وہ تلخ ہنسی ہنسا تھا۔ میں آپ سے سب کو بہت مس کروں گا۔ ان 4 سالوں میں اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور اپنے بھتیجے کو، احسن نے اس کی آواز میں آنسو محسوس کرتے کہا تھا۔ واٹ، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ کب ہوا؟ بھابھی کیسی ہیں؟ اور لٹل چیمپ وہ کیسا ہے؟ کدھر ہے وہ؟ آپ خوش ہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے خوشی کے مارے اتنے سارے سوال پوچھ لیے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، سب خوش ہیں، تم جلدی سے آ جاؤ، تمہارا لٹل چیمپ چاچو کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، ہاسپٹل کا ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، احسن نے کہتے کال کاٹ دی تھی۔ اربت، ہم چاچو بن گئے، چھوٹا سا چیمپ آیا ہے یار، میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، اس نے اربت کو گلے لگاتے کہا تھا۔ ہائے اللہ، کتنی اچھی گڈ نیوز سنائی ہے، دل کر رہا ہے تیرا منہ چوم لو، پر سنا ہے زہر منہ سے لگتے بندہ سیدھا اوپر پہنچ جاتا ہے، اس نے اس سے دور ہٹتے اشل کو چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ تجھے میں زہر لگتا ہوں؟ اس نے سامنے پڑا بال اٹھا کر پھینکا تھا اربت کی طرف۔ چلتا پھرتا زہر ہے، کوئی 2 منٹ رک کر تجھ سے بات نہ کرے، یہ تو میری ہمت ہے، میں نے سالوں سے دوست رکھا ہوا ہے، اس نے بال بر وقت کیچ کرتے کہا تھا۔ تیری تو وہ اس کی طرف لپکا تھا۔ کمینے، زہریلے سانپ، کل سے تو نے نحوست پھیلائی ہوئی ہے، اب ڈھنگ کی کوئی خبر سننے کو ملی ہے تو تجھے جوڈو کراٹے کرنے کو میں ہی ملا ہوں، اربت نے خود سے اسے چھڑواتے ہوئے کہا تھا اور واش روم میں گھس گیا تھا۔ ڈرائیور سے کہنا سامان رکھ دے گاڑی میں چینج کر لوں، پھر ہاسپٹل سے ہو کر سیدھا نکلتے ہیں فلائٹ کے لیے، اس نے اندر سے آواز دی۔ میں تیرا نوکر نہیں ہوں، اشل نے بالوں کو برش کرتے کہا تھا۔
پلیز دوست نہیں ہے، وہ ترلوں پر آیا تھا۔ ارشل ہنسا تھا۔ یہ دوستی اسے جان سے پیاری تھی۔ وہ لا کرنے جا رہا تھا اور اربد بزنس۔ میں چاچو بن گیا۔ جتنا وہ سیڈ تھا اس سے کہیں زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ ارشل سے اسے چٹا چٹ پیار کر رہا تھا اور اربد اس کے ہاتھ میں اپنی فنگر پکڑا کر کھڑا تھا۔ یار یہ کتنا سافٹ ہے نا، کیوٹ سا، ایسے جیسے روئی۔ ارشل نے اس کے گالوں پر پیار کیا تھا پھر سے۔ مجھے نہیں پتا تھا بیبیز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، مجھے تو پکڑتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، اربد نے کہا تھا۔ اور ہانیہ احسن دونوں ان کی باتیں سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مسز سفیر تینوں چچا بھتیجے کی نظر اتار رہی تھی۔ بھابھی اب نیکسٹ ہمیں بیبی گرل چاہیے، کیوٹ سی، اور وہ میری باربی ڈال ہوگی، اربد نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا، جبکہ احسن تھوڑا اداس ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ سب کچھ ہانیہ کو بعد میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ تجھے میں دے دوں گا، میرے بچوں کا چاچو بننے میں تجھے کوئی مسئلہ ہے؟ ارشل نے ہنی کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اللہ، بے شرمی کی انتہا دیکھو، توبہ! اربد نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ سب کا قہقہہ گونجا تھا۔ جب ہی سفیر صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے، اس کے سائے سے بھی میرے پوتے کو دور رکھنا، واپس کرو اسے، انہوں نے آتے ہی کہا تھا۔ بتائیں نا ماما، جب میری بیٹی پیدا ہوگی تو وہ بھی ایسے ہی ہوگی، چھوٹی سی کیوٹ سی، اس نے ماں کو ہنی کو دیتے کہا تھا۔ لا حول ولا قوت، سفیر صاحب نے دانت کھچاتے کہا تھا۔ سب کی دبی دبی ہنسی نکلی تھی۔ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا باپ کو ٹیز کرنے کا۔ اس کے خود کے بھی لب مسکرائے تھے۔ بھابھی، اس کا نام حنان ہوگا، اب کی بار اس نے ماں کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تھا۔ بالکل نہیں، اس کا نام حاشر ہوگا، ایک بار پھر سے سفیر صاحب نے اس کی بات سے انکار کیا تھا۔ بہت اولڈ اور بورنگ نام ہے۔ نک نیم ہنی اور پورا نام حنان، بس میں نے کہہ دیا، اب کی بار کہتے وہ احسن کے گلے لگا تھا، پھر ہاتھ کا مکہ بنا کر ہانیہ کے ہاتھ کے مکے سے مارا تھا۔ سفیر صاحب تلملا اٹھے تھے۔ اوکے ہنی، ماما کا خیال رکھنا اور سب کا بھی، اینڈ یو نو چاچو لوز یو لاٹ، اس نے اس کے کان کے پاس ہوتے کہا تھا۔ بائے ماما، ماں کے گلے لگتے وہ باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے رخ موڑ لیا تھا۔ اس نے پیچھے سے انہیں ہگ کیا تھا اور اربد کو اشارہ کیا تھا باہر آنے کا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر کاش اس وقت اسے پتا ہوتا کہ وہ اپنے ماں باپ کو آخری بار دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی بھی نہ جاتا۔ خیال رکھنا اس کا بہت، سفیر صاحب نے اربد کے گلے لگتے کہا تھا۔ فکر نہیں کریں انکل، جب تک جان ہے تب تک رکھوں گا خیال، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پرومس کیا تھا۔ پھر اس نے مسز سفیر کے ماتھے پر کس کیا تھا، وہ ماں سے بڑھ کر تھی اس کے لیے۔ اس کے بعد احسن کے گلے ملا تھا اور پھر سیم ارشل کی طرح ہانیہ سے پنچ کیا تھا۔ ہنی کے ہاتھ کو چومتے وہ بھی نکلا تھا۔ سفیر صاحب نے باہر نکل کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ان کی گاڑی کو آخری تک دیکھا تھا اور پھر روم میں واپس آئے تھے۔ لاؤ ادھر دو میرے ہنی کو، انہوں نے پوتے کو دوبارہ سے پکڑا تھا۔ جب ہی سب نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کتنا پیارا نام ہے نا، حنان احسن سفیر، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ سب مسکرا دیے تھے، مگر مسکراہٹیں مکمل کہانی کب ہوتی ہیں، اور کس نے کہا کہ ہنستے ہوئے چہرے کرب سے نہیں گزرتے، خوشی کے میعاد بھی تو مختصر ہوتی ہیں۔ سب سوچتے ہوئے ارشل کی آنکھوں آنسو کو روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بابا، ماما، اس کی آواز میں بے بسی تھی، جیسے صدیوں کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے روتا ہوا حنان آیا تھا۔ آج پھر ایک بیٹے کو اس کی ماں سے الگ کر دیا گیا تھا۔ وہ خود اپنی ماں کو نہیں بھول پایا تھا تو ہنی کو کیسے اسے بھولنے کا حوالہ دیتا؟ کیوں آخر کیوں؟ اٹھ کر بیٹھتے اس نے سامنے پڑھا، گلاس اٹھا کر ڈریسنگ مرر پر مارا تھا کہ وہ ٹوٹ گیا تھا، چکنا چور ہو گیا تھا۔ بہت تکلیف دی ہے غالیہ فضل، تم نے میری سب سے قیمتی جان کو اس سے اس کی ماں چھین کر، میں تم سے تمہارا ہر رشتہ چھین لوں گا اور گلے میں رسی میں خود ڈالوں گا اور تمہاری آنکھوں میں موت کا خوف بھی خود دیکھوں گا۔ جسٹ ویٹ، اس نے غراتے کہا تھا اور آنکھیں بند کی تھی، مگر اب کی بار اس کی آنکھوں کے سامنے جو چہرہ آیا تھا اس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔
غالیہ کا روتا بلکتا چہرہ اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ اس نے پاس پڑا تکیہ دیوار پر مارا تھا۔ اس کے خیالوں پر اس کی حکمرانی تھی، پھر وہ کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی؟ اس نے نفرت سے آنکھیں میچ کر کھولی تھی، پھر بے اختیار اپنے ہاتھ پر لگا اس کا خون دیکھا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے خون پر ہاتھ پھیرتے اس نے اس کے خون کو ناک کے پاس لے جا کر سونگھا تھا۔ وہی خوشبو جو اس وقت اس نے غالیہ کے پاس ہوتے ہوئے محسوس کی تھی، وہی خوشبو اسے پھر سے اپنے ارد گرد محسوس ہوئی تھی۔ حالانکہ غالیہ نے تو کوئی پرفیوم بھی نہیں لگایا تھا، اور وہ خوشبو جو اسے محسوس ہو رہی تھی وہ کسی پرفیوم کی خوشبو تھی ہی نہیں۔ اس نے یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک تحریر پڑھی تھی جس پر لکھا تھا، ہر عورت کے وجود کی الگ خوشبو ہوتی ہے، اور وہ خوشبو کسی بھی پرفیوم کی خوشبو جیسی نہیں ہوتی۔ وہ خوشبو بہت خاص ہوتی ہے، اور وہ صرف دو محبت کرنے والوں کو ہی آپس میں محسوس ہوتی ہے۔ اس خوشبو کی قیمت کا اندازہ کوئی تیسرا نہیں لگا سکتا۔ محبت، مائی فٹ، اس نے دل کی گردان پر تکرار کی تھی، اور واش روم میں گھسا تھا۔ ٹیبل کے نیچے ہاتھ رکھ کر رگڑ رگڑ کر اس نے اس خون کو پانی میں بہا دیا تھا، مگر محبت کی ننھی کومپل کو بھی کیا اپنی نفرت میں بہا پائے گا؟ اصل سفیر نفرت سے محبت کا سفر اپنے پیر پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہانیہ اسے یوں چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر جو باتیں انسان سوچتا نہیں اور جب وہ اس پر گزرتی ہے تو وہ چٹان بن جاتا ہے۔ اسے یاد تھا کتنی مخالفت کے بعد اس نے سفیر کو راضی کیا تھا ہانیہ سے شادی کے لیے، اور ہانیہ سے شادی نہ کرنے کی وجہ سفیر نے اسے کبھی بھی نہیں بتائی تھی، نہ یہ کہ وہ کیوں مخالفت کر رہا ہے اس کی۔ مگر پھر ایک دن سفیر ہانیہ سے ملا اور پھر اس رشتے کے لیے مان گیا۔ وہ آج بھی نہیں جانتا کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، نہ کبھی سفیر نے اسے بتایا اور نہ ہی کبھی ہانیہ نے۔ شادی کی رات جب اس نے اس سے پوچھا تھا کہ آخر تم سے ملنے کے بعد بابا مان کیسے گئے، تو اس نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، تمہاری محبت نے مجھے اتنی طاقت دی تھی کہ میں بابا کو منانے میں کامیاب ہو گئی۔ بڑی صفائی سے اس نے اس بات کو ختم کر دیا تھا، اور میری محبت نے کیا کیا تمہیں سونپا ہے؟ اس نے اس کے گود میں سر رکھ کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکایا تھا اور اس کی ناک سے اپنی ناک رب کی تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں سمٹی تھیں۔ ہانیہ کی دھڑکنیں بے لگام ہوئی تھی اور احسن کی دھڑکنیں بے شرم۔ مما، آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی، ہانیہ نے پزل ہوتے کہا تھا۔ دور جانے کے لیے پڑھ تو لوگی تو اپنے لیے مشکل کھڑی کرو گی، اس نے اب کی بار اٹھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے کہا تھا۔ ہانیہ کی پلکیں لرزی تھیں اس کے حصار میں، اس کے لمس پر۔ اس نے باکس میں سے 2 کنکن نکال کر اس کی کلائی میں سجائے تھے۔ تھینک یو سو مچ مجھے مکمل کرنے کے لیے، اس نے تکیے پر گرتے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گراتے کہا تھا۔ احسن، آئی وانٹ ٹو چینج، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سے گریز کیا تھا۔ احسن کی دھڑکنوں کا شور اس سے بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ مائی لو، آج کی رات خود سے تھوڑی چینج کرتے ہیں، میں ہوں نا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے نچلے لب کو انگوٹھے سے رب کیا تھا۔ اس کی معصومیت اس کی جان لینے کو تھی۔ جب ہی اس نے نازک وجود کو دیکھتے تکیے پر ڈالے، وہ اس کی گلابی پنکھڑیوں پر جھکا تھا اور اس کو رفتہ رفتہ اپنی خوشبو سے نکھارنے لگا تھا۔ وہ جو اس اچانک حملے پر آنکھیں موند گئی تھی، اس کی محبت کی نرمی کے سحر میں خود کو بھی جکڑنے لگی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک خوبصورت شام کو سجا رہی تھیں۔ وہ سب یاد کرتے احسن کی آنکھوں سے آنسو روانی سے جاری ہوئے تھے۔ احسن، تم دیکھنا، غالیہ آئے گی نا تو اشل خود بخود ہی سدھر جائیں گے۔ مجھے وہ بہت پسند ہے، بہت معصوم ہے وہ۔ جب میں نے مفادہ سے کہا نا کہ مجھے غالیہ بہت پسند ہے، دل کرتا ہے اسے اپنے گھر لے جاؤں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ لے جائیں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ مطلب مفادہ بھی چاہتی ہے کہ ہم اسے اپنے گھر لے آئیں۔ اگر میں غالیہ کا رشتہ اشل کے لیے بس جانے من، بریک لگاؤ، پہلے تمہارا بیٹا اس کو بیوی بنانے کے پر تول رہا ہے، اوپر سے تم میرے معصوم بھائی کو اس کے جال میں پھنسا رہی ہو، اور یو نیور نو، اشل نے وہیں کوئی لڑکی پسند نہ کر رکھی ہو۔
ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی میں انٹرسٹڈ ہوتا تو مجھے ضرور بتاتا، اور پلیز آپ غالیہ کو ایسے نہ کہیں، بہت اچھی لڑکی ہے، بہت معصوم۔ اشل اور عربت کے بعد مجھے وہ پسند ہے، اور میں جیسے اشل اور عربت پر یقین کرتی ہوں ویسے ہی غالیہ پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہانیہ احسن کسی پر بلا وجہ یقین نہیں کرتی۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، ایسے کیسے مجھے پتہ ہوگا؟ تھوڑا قریب آ کر بتاؤ نا، پھر ہی کچھ پتہ چلے گا۔ اس نے اسے پکڑ کر گود میں بٹھاتے اس کی گردن پہ شرارت سے انگلی چلائی تھی۔ احسن وہ اٹھنے والی تھی جب اس نے اسے پھر سے کھینچا تھا۔ وہ شیطان اسے چاچی مان لے گا۔ اس نے اس کے کاندھے سے بال پیچھے کرتے لب رکھتے کہا تھا۔ ہانیہ اس کے لمس پر آنکھیں بند کیے تھی۔ ہر بار اس کا لمس اس میں ایک نیا احساس جگاتا تھا۔ دو رکھ کر لگے گی نا تو ساری سستی عاشقی بھول جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لب اب اس کی گردن پر سفر کر رہے تھے۔ احسن میں چاہتی ہوں پھر سے ایک چھوٹے سے بیبی کی شرارتیں اس گھر میں گونجیں، اور میں تو آپ کو اب مزید بیبی نہیں؟ شش، کیا میں اور ہنی کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اس نے اس کی بھرائی آنکھوں میں دیکھتے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے کہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی تھی، تبھی اس نے اس کی پانیوں بھری آنکھوں پر لب رکھے تھے، اور پھر بڑی نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے سارے درد خود میں سمیٹنے لگا تھا، اور ہانیہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ کمرے کے اندھیرے میں احسن، اس کی ہانیہ اور اس کی یادیں 400 پھیلی تھی۔ اسے اب بھی لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی آ کر اس کے سینے سے لپٹ جائے گی، مگر خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مجھے غالیہ پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیا میں اپنی بیوی کے کہے پر ایک بار اس لڑکی پر بھروسہ کر سکتا ہوں جیسے ہانیہ کرتی تھی؟ نہ جانے کیوں مجھے رات سے لے کر اب تک ایک انجانے گلٹ نے گھیرا ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بے گناہ ہے۔ وہ کیسے خون کر سکتی ہے جو اپنے گٹار کا بوجھ مشکل سے اٹھا پاتی ہے؟ وہ کیسے کسی کے قتل کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ نہیں، مجھے ایک بار تو ٹرسٹ کرنا چاہیے اس پر۔ اس نے خود پر سے کمفرٹر اتارتے ہوئے کہا تھا۔ اور اگر وہ قاتل ہوئی احسن سفیر، تو پھر اس نے اپنے سامنے اپنے ہی ہیولے کو کھڑے کہتے سنا تھا۔ اور اگر وہ بے گناہ ہوئی تو احسن سفیر تم ساری زندگی خود سے نظر ملا پاؤ گے؟ سامنے صوفے پر بیٹھے ہانیہ کے ہیولے نے کہا تھا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف ہے، اس کے ہیولے نے ہانیہ کے ساتھ بیٹھتے اس کی طرف منہ کرتے کہا تھا۔ یہی ثبوت اگر تمہارے خلاف ہوتے تو؟ ہانیہ کے ہیولے نے بھی اس کی طرف رخ کرتے کہا تھا۔ وہ سامنے کبھی اپنے ہیولے کی طرف دیکھتا تو کبھی ہانیہ کے ہیولے کی طرف۔ تم وہ کرو سفیر جو اس وقت تمہارا دل کہہ رہا ہے۔ ہانیہ کا ہیولا اس کی طرف مڑا تھا۔ ہانیہ تم کہاں چلی گئی ہو؟ پلیز واپس۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، مگر سامنے کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرے تھے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے ایک اہم فیصلہ کیا تھا۔ گاڑی کی کیز اٹھا تھا، وہ باہر چلے گیا تھا۔ یہ احسن بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ عالم نے گیسٹ روم میں سے نکلتے عالم کو دیکھتے کہا تھا، اور پھر ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ احسن نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھا لیا تھا۔ عالم بھی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ احسن کی گاڑی پولیس اسٹیشن میں رکی تھی۔ گاڑی کو لاک کرتا وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے ہانیہ مرڈر کیس کی ملزمہ سے ملنا ہے، احسن نے انسپکٹر کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ کتنا ملنا ہے؟ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، اور بیچاری کی کتوں والی حالت کر جاتا ہے، اس نے منہ میں بڑبڑاتے کہا تھا۔ احسن کو اس کی بڑبڑاہٹ کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ سر وہ ابھی بہتر نہیں ہے، آپ کے بھائی میرا ملنا ارجنٹ ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں درخواست کی تھی۔ جب بھی انسپکٹر نے حوالدار کو آواز دے کر اسے ساتھ لے جانے کا بولا تھا، وہ اس کے ساتھ آیا تھا اور ایک لاک اپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ عالم بھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ حوالدار نے لاک اپ کھولا تھا اور چلے گیا تھا۔ وہ لاک اپ میں داخل ہوئی تھی۔ مفادہ اور غالیہ دونوں آمنے سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ غالیہ کی اور مفادہ کی حالت دیکھ کر وہ اپنی ہی نظروں میں شرمسار ہوا تھا۔
غالیہ اس کو اپنی آواز دور کہیں کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ احسن سر، میں نے ہانیہ آپی کو نہیں مارا، میرا یقین کریں کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں، پلیز مجھ پر یقین کریں۔ وہ خود کو گھسیٹتی بڑی مشکل سے احسن تک لائی تھی اور اس کے قدموں میں سر رکھا تھا۔ غالیہ پلیز، جو بھی ہے مجھے سچ بتاؤ، کیا تم نے واقعی؟ احسن آواز کانپ رہی تھی، احسن کی آواز کانپ رہی تھی، کچھ اپنی حالت پر اور کچھ غالیہ کی حالت دیکھ کر۔ البتہ مفادہ اب بھی ڈبڈبائی آنکھوں سے غالیہ کا سر احسن کے قدموں میں پڑا دیکھ رہی تھی۔ میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ میں بے قصور ہوں؟ میں اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھاتی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب کی بار وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو صاف کرتی اس کے آگے ہاتھ جوڑتی کھڑی ہوئی تھی۔ احسن نے اس لمحے اسے چونک کر دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں موجود سچائی اسے واضح دکھی تھی۔ کوئی بھی اپنی مری ماں کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا تھا، اس نے یقین کر لیا تھا، اسے یقین کرنا تھا، اور یقین کے لیے تو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ غالیہ مجھے معاف کر دو، میری اور ہانیہ کی وجہ سے تم پر اتنا سب کچھ ہوا، اتنا ظلم ہوا۔ اور وہ اس کی زخمی چہرے اور لہو لہان جسم کو دیکھتے کہہ رہا تھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ توف ہے مجھ پر جس نے تم پر یقین نہیں کیا اور اپنی پریشانی میں تمہیں درندوں کے ہاتھوں دے بیٹھا۔ بیٹا مجھے معاف نہیں سر، آپ یہ سب نہیں کریں۔ اس نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نفی میں گردن ہلاتے کہا تھا۔ آپ کی سوری سے اس کی ذہنی اور جسمانی تکلیف لوٹ آئے گی، مفادہ نے آگے بڑھتے کہا تھا۔ مفادہ، میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ دیکھو، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ وہ میرے جسم کا آدھا حصہ تھی، میری سانسیں اس سے ہو کر مجھ تک آتی تھی۔ عزیز تر چیز کے ختم ہونے کا دکھ تم سمجھ سکتی ہو، تم نے بھی تو اپنے ماں باپ کھوئے ہیں۔ احسن نے مفادہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور مفادہ اس کے باتوں سے لاجواب ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے احسن سر، شاید یہ تکلیف ہمارے حصے میں لکھی تھی، مفادہ نے کہا تھا۔ سر نہیں بھائی، مجھے بھائی کہہ سکتی ہو تم دونوں، چلو میرے ساتھ، کہتے وہ دونوں کے بازو پکڑے باہر آیا تھا۔ میں نے ہانیہ کے قتل کا کیس واپس لے لیا ہے، آپ لوگ جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ میرے آفیشل لائر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، احسن نے کہا تھا۔ پھر کچھ پیپرز پر سائن کر کے انہیں لیے اپنے ساتھ گاڑی تک آیا تھا۔ احسن بھائی، ہمیں گھر جانا ہے، ہم چلے جائیں گے، بابا ڈھونڈ رہے ہوں گے ہمیں، غالیہ نے کہا تھا۔ ہنی سے نہیں ملو گی، اس کا تو ہانیہ کے بعد تم ہی سہارا تھی۔ احسن کی آنکھوں میں نمی آئی تھی یہ کہتے ہوئے اور اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی اور احسن نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ عالم نے یہ سب دیکھتے تیش میں آتے نمبر ڈائل کیا تھا۔ تمہیں میں نے کیا بکواس کی تھی؟ اور تم سے پہلے احسن اس غالیہ کو کیسے واپس لے کر گھر لے جا رہا ہے؟ اس نے دانت کچکچاتے کہا تھا، جیسے واصف کی گردن اس کے دانتوں تلے ہوں۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے تو سر آپ نے آرڈر کیا تھا، اب اتنی سی مدت میں اتنا خطرناک کام کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ خود بھی تو سوچیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، مجھے رات کو ملو، اب اس مسئلے کو الجھانے کو وقت آ گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ احسن کو آدھے گھنٹے میں کون سا دورہ پڑا ہے، ڈفر، کہتے اس نے غصے سے فون کاٹا تھا اور گھر کی طرف چل دیا تھا۔ وہ جیسے ہی ان کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا، سیڑھیوں سے اترتے اشل نے مٹھیاں بھیجتے انہیں دیکھا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بجلی کی تیزی سے غالیہ تک پہنچ۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی میرے گھر میں میری چھت کے نیچے کیا کر رہی ہے؟ وہ تنفن کرتا اس کے سر پر سوار ہوا تھا اور ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تھا اسے۔ ہاتھ چھوڑو اشل، اسے میں لایا ہوں۔ احسن نے اس کے ہاتھ سے غالیہ کا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ کیوں لائے ہیں آپ اسے؟ اس نے پھر سے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا تھا جب وہ احسن کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ کیوں لائے ہیں آپ اسے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں ہر بار آپ میرے بات کی مخالفت کرتے ہیں؟ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ یاد دکھ نہیں رہا؟ وہ اب احسن کے پیچھے پوری چھپ گئی تھی۔ اس کا غصہ اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ اگر اس نے پھر سے پکڑ کر اسے پٹکنا شروع کر دیا تو پہلے ہی اس کی کمر لہو لہان ہوئی تھی، اس کے جسم کا پورا پور جل رہا تھا۔
दुख रहा था और टांगों में इतनी लर्जिश थी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और तुम पीछे क्यों खड़ी हो? छुपकर बाहर निकलो। तुम मेरे भाई को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला सकती हो, मगर मुझे तुम्हारी हर शातिराना चाल का इल्म है। इसने पीछे जाते बाजू से पकड़कर इसे सोफे पर पटका था कि वो लहराती हुई सोफे पर गिरी थी। अशल प्लीज़, मर जाएगी वो, रहम करो। मुफाता ने हाथ जोड़ते इसे तक जाते कहा था। शटअप शटअप, उंगली उठाकर वॉर्न करते इसने मुफाता को यहाँ थी वहीं रुकने का कहा था। इसकी आंखों में खून था। फिर सोफे पर टांग रखे गालिया पर झुका था। इससे पहले वो इसे मजीद कुछ कहता एहसन इस्तकाया था। अशल, आई सेड स्टॉप इट, इंसान बनो। इसका हाथ पकड़कर खींचकर इसे पीछे किया था। किस बात की तरफदारी कर रहे हैं आप इस लड़की की? हाँ, आपको इसके किए करतूत नज़र नहीं आ रहे? क्यों इसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है? इसको देखता हूँ तो बेबस महसूस करता हूँ। काश ये लड़की कभी हमारी ज़िंदगी में आई ही ना होती। काश इसकी शक्ल कभी हनी ना देखता और कभी इसकी माँ यूँ इससे दूर नहीं जाती। इसकी बातों में, इसके लफ्ज़ों में जहर था जो गालिया के रोम रोम में सरायत कर रहा था। इतनी तकलीफ़ तो इसे तब ना हुई थी जब इसने किसी मोमी गुड़िया की तरह पटक पटक कर इसे फेंका था, जितनी तकलीफ़ इसे अब हो रही थी। इसके लहजे से, इसकी बातों से वो काँप रही थी। अशल, मेरी बात सुनो, देखो इसे ट्रैप। वाओ, इसने एहसन की बात काट कर तालियां बजाई थी। यानी कि सारे फॉरेंसिक डॉक्टर्स सब सबूत झूठे हैं, बस ये लड़की, इसकी झूठी कहानी सच्ची है। तो अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद करवा दूं कि जो औरत आज मनो मिट्टी तले दफन है ना, इस औरत को आपकी बीवी कहते थे। निस्फ़े बेहतर, जिससे बेवफाई करने में आपने तो आधा दिन भी नहीं गुजारा। इसने एहसन को नफरत से देखते कहा था। अशल, वो मोहब्बत थी, है और रहेगी मेरे लिए। एहसन का हाथ उठा था हवा में, मगर फिर नीचे गिर गया। इसके लहजे की कड़क बहुत ज़्यादा थी। अशल, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? वो भाई हैं हमारे, और हानिया आपी से इनकी मोहब्बत क्या थी क्या नहीं, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम इन सब के सामने इनकी मोहब्बत पर उंगली नहीं उठा सकते। अरवद भी सारा शोर शराबा सुनकर अशल के कमरे से नीचे आया था और अशल से कहा था, तो फिर कैसे बात करूं? हाँ, एक कातिला को घर ले आए हैं, या तो इनको नज़र नहीं आता या बहुत मासूम है। क्या चाहते हैं कि मैं अपने बाप के साथ साथ अपनी बहनों जैसी भाभी का भी कत्ल भूल जाऊं और जो है जैसे है कबूल कर लूं, और फिर कल को कोई मुझसे इन दोनों को भी छीन ले? वो फट पड़ा था। बाबा का कत्ल नहीं था, वो सिर्फ एक हादसा था। एहसन की आंखें जलने लगी थी। वो सब याद करते। कैसा हसीन इत्तेफाक है ना, बाबा अपने मरने से आधा घंटा पहले मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि अशल प्लीज़ घर आ जाओ, कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा, कोई हम सबको मार देगा। और फिर इसके आधे घंटे बाद मुझे आपकी कॉल आती है कि मामा बाबा का कार एक्सीडेंट हो गया है। और जब मैं आपको ये सब बताता हूँ कि बाबा की इनके नंबर से कॉल आई थी, तो आप मुझे कहते हैं कि बाबा के नंबर से तुम्हें कोई कॉल ही नहीं गई थी और मैंने कोई ख्वाब देखा होगा या मुझे इल्यूजन हुआ होगा। ग्रेट भाई ग्रेट, अब भी कह दे भाभी की मौत भी कोई इल्यूजन है। तब चुप कर गया था, मगर अब मैं चुप नहीं रहूँगा, बिल्कुल नहीं। इसकी आंखों में तंबी थी, वार्निंग थी। असल, मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, वैसा कुछ भी नहीं था। बाबा के किसी से कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं था। और फिर 2 साल तक मैं तुम्हारे बाद भी हर तरह की इन्वेस्टिगेशन टीम हायर कर चुका था। इनको भी ये सिर्फ हादसा ही लगा था। फिर मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे और बाबा के कॉल रिकॉर्ड भी चेक करवाए थे और दोनों रिकॉर्ड्स में इस वक्त की कोई कॉल नहीं मिली। इनफैक्ट तुम्हारे जाने के बाद बाबा ने तुम्हें कोई कॉल की ही नहीं। फिर कैसे कह सकते हो तुम कि तुम्हें अचानक कॉल आई है बाबा की? देखो अशल, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा कुछ सामने नहीं आया था। फिर मुझे हानिया ने समझाया था कि जब कोई अपना दूर जाने लगता है तो इंसान को इल्यूजन आते हैं। इसके मुताल्लिक हो सकता है अशल को इल्यूजन आया हो। इसने नरमी से अशल को समझाते कहा था।
میں نے کہا نا کہ وہ ایلیوژن نہیں تھا وہ ایلیوژن۔ اس نے ٹیبل پر پڑا فش بال اٹھا کر پٹکا تھا جس میں موجود مچھلی نیچے گرتے تڑپنے لگی تھی۔ غالیہ کو اپنی اور اس مچھلی کی حالت ایک جیسی لگی تھی۔ وہ مچھلی بھی بغیر قصور کے تڑپ رہی تھی، بے گناہ موت اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ غالیہ نے اٹھ کر اس مچھلی کو پکڑا تھا اور پاس پڑے پانی کے جگ میں ڈال دیا تھا۔ وہ سانس بحال ہوتے تیرنے لگی تھی۔ اربد، اشل اور احسن نے غالیہ کے ہاتھوں کی لرزش دیکھی تھی۔ چلو غالیہ، اس کے مچھلی کو پانی ڈالتے ہی مفاتح نے غالیہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا تھا، جسے اشل نے پیچھے کر کے دھکا دیا تھا اور اربد نے بر وقت اسے پکڑا تھا۔ تمہیں جانا ہے، دفع ہو جاؤ، یہ لڑکی اب تھانے جائے گی، اس نے مفاتح کی طرف مڑتے گرجتے ہوئے کہا تھا۔ غالیہ، تم سامنے ہنی کے روم میں جاؤ، احسن نے اسے کہا تھا۔ خبردار، میرے بھتیجے کے سائے سے بھی دور رہنا اب، ورنہ وہ ہال کروں گا کہ موت بھی تمہیں مجھ سے پوچھ کر آئے گی۔ اس نے کڑے تیور سے غالیہ کی طرف دیکھتے تنبیہ کی تھی۔ اشل، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ احسن نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ نہیں ہے مجھے بھروسہ، کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ اشل، کیا تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اربد نے مفاتح سے پیچھے ہٹتے کہا تھا۔ مجھے فضول کی کوئی بحث نہیں سننی، میں نے کہہ دیا کہ یہ لڑکی یا تو میرے ہاتھوں مرے گی یا تھانے جائے گی، اور اگر یہ تھانے نہیں جائے گی تو مجھے اسے مار کر تھانے جانا منظور ہے۔ اشل نے غالیہ کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچتے کہا تھا۔ اشل، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر احسن بھائی نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا۔ وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہانیہ کے ساتھ ان کا رشتہ ہم سب سے بڑھ کر کہیں زیادہ ہے، تو ایسا کرتے ہیں، ایک بار ان پر یقین کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ عالم کافی دیر سے دور کھڑا کب سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، جب ہی آگے بڑھ کر بولا تھا۔ ہری آنکھوں میں کچھ تو تھا جسے وہ بڑی مہارت سے لفظوں میں ڈھال کر چھپا گیا تھا۔ تم بھی یہی کہو گے، تمہاری تو بہن تھی یار وہ۔ اشل نے حیرت سے عالم کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھو اشل، جو ہونا تھا ہو گیا، ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، مگر ہم اپنے باقی رشتوں کو جھگڑے جہاں ضد کی وجہ سے کھو نہیں سکتے۔ میں احسن بھائی کے فیصلے کو اون کرتا ہے جیسے بھائی مناسب سمجھے۔ اس نے احسن کی طرح نظروں میں اپنے خط کو اونچا کرتے اپنی عزت اور بڑھا لی تھی۔ مگر میں یہ سب نہیں کر سکتا، آج رات ہونے سے پہلے پہلے یہ لڑکی آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ملے گی، وعدہ ہے یہ میرا آپ سے، اس نے اٹل لہجے میں کہتے سب کو وارن کیا تھا۔ اور تم؟ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا تھا اور وہ سسکی لیتی اس سے دور ہوئی تھی، پاس ہی پڑے صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ تم ان 3-4 گھنٹوں میں جتنے کھل کر سانس لے سکتی ہو لے لو، اس کے بعد تمہارے ارد گرد اتنی گھٹن بڑھا دوں گا کہ تم سانس لینے کے لیے ترسو گی۔ جس طرح تم نے ہم سے ہماری جنت، ہمارا سائبان چھینا ہے، ویسے ہی تم سے تمہارا سائبان چھین لوں گا۔ تمہارے پیروں سے زمین نکل جائے گی جب تم کسی اپنے کو کھو دو گی، پھر تمہیں ہم سب کی تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ کہتے وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے روم میں بند ہو گیا تھا۔ اربد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اس نے کبھی بھی احسن سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس لڑکی نے ایک بھائی کو اس کے بھائی کے سامنے لا کھڑا کر دیا تھا کہ وہ آج اپنے بھائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم جو سوچ رہے ہو اربد، اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے نا، مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا اور بھائی بھائی کے آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ آج سے روز اس گھر میں سرد جنگ ہوگی اور اس جنگ سے رفتہ رفتہ نفرتیں پھوٹیں گی جیسے پھلجھڑیاں پھوٹتی ہیں۔ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے۔ اس کی سبز آنکھوں میں شیطانی تھی۔ اپنے سر کو کھجاتے وہ احسن کی طرف بڑھا تھا۔ آپ ٹھیک ہے احسن بھائی، اس نے ہاتھ سے پکڑ کر انہیں بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں عالم، تمہارا شکریہ، تم نے مجھ پر ٹرسٹ کیا، کاش اشل بھی مجھ پر ٹرسٹ کر سکتا، احسن نے اس کا کندھا تھپکتے کہا تھا۔
کوئی بات نہیں احسن بھائی، ابھی غصے میں ہے، آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ سب سمجھ جائے گا، اس نے انہیں تسلی دیتے کہا تھا، جبکہ اربت نے اسے گھورتے ہوئے سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ شخص کبھی بھی اربت کی گڈ بک میں نہیں رہا تھا، اسے عالم کا بلا وجہ کا شیریں لہجہ ٹھٹک رہا تھا۔ کاش ایسا ہو، احسن نے اپنا ماتھا مسلتے کہا تھا۔ اربت پلیز، تم غالیہ اور مفادہ کو ان کے گھر چھوڑ آؤ، احسن نے اربت کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ ہاں جی ٹھیک ہے احسن بھائی، کہتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا جب اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی۔ نہیں احسن بھائی، ہم چلی جائیں گے، آپ ان کو منع کر دیں، مفادہ نے کہتے غالیہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں مفادہ، تم دونوں کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، اور غالیہ تمہیں اشل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں ہوں وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب شاباش گھر جاؤ، تمہارے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اور اربت ایک سیکورٹی گارڈ کو ان کے گھر کے باہر ڈیوٹی پر لگوا دو، انہوں نے پہلے مفادہ سے اور پھر اربت سے کہا تھا۔ چلیں احسن بھائی، آپ روم میں چلے ریسٹ کریں، عالم ان کو لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ مفادہ نے غالیہ کو اشارہ کرتے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے، وہ اربت کے پیچھے چل رہی تھی۔ غالیہ نے قدم آگے بڑھائے تھے جب کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں میں پیوست ہوئے تھے، جوتے تو اس کے تھانے میں ہی کہیں رہ گئے تھے، اسے ہوش ہی کب تھا کسی چیز کا۔ آؤچ! درد سے کراہتے ہوئے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی، آنکھوں میں پانی بھرے۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تھا اور اس کی تکلیف کا منظر سامنے دروازہ کھولتے اشل نے بھی دیکھا تھا۔ اس کی ڈبڈبائی آنکھیں اس کا کرہانہ ایک لمحے کو دل چاہا کہ اس کے پاؤں سے کانچ کو نکال کر دور پھینک دے، اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا تھا۔ قدموں کے چاپ پر غالیہ نے تکلیف سے بے حال ہوتے اشل کی طرف اوپر دیکھا تھا، دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ غالیہ کی ڈبڈباتی آنکھوں میں کچھ ایسا طلسم تھا کہ اس نے اشل کی دھڑکنوں کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے پاؤں کے پاس بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے پاؤں کو پکڑا تھا۔ گلابی پاؤں لہو لہان تھا، اپنے پاؤں پر اس کے ہاتھوں کا لمس پاتے اس کی کھلی آنکھوں سے آنسو کی سی قطار کی صورت گرے تھے۔ دونوں نے پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ عشق ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میرے آنکھوں سے کدھر جائیں گے، اپنے لفظوں کو تکلم سے گرا کر جانا، اپنے لہجے کی تکاوٹ میں بکھر جائیں گے، تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے، اب تو خصموں کی صداقت سے بھی ڈر جائیں گے۔ ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت، لیکن اب یہ سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے، اپنے افکار جلا ڈالیں گے، کاغذ کاغذ سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے، اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں گے۔ خلیل الرحمن خلیل قمر۔ اس نے اس کے دونوں پاؤں سے باری باری کانچ کے ٹکڑے نکالے تھے، وہ ہر بار درد سے سسکی بھرتی رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دکھتے جا رہی تھی۔ ایک زہر تھا جو دونوں پر کسی نے پھونک دیا تھا، جیسے وہ اشل نہ ہو اور جیسے اشل کے سامنے موجود لڑکی غالیہ نہ ہو۔ غالیہ کے سامنے موجود شخص ابن آدم اس کی محبت تھی، اور اشل کے سامنے موجود لڑکی بنت حوا اس کی شروع ہونے والی لازوال محبت کا ہجر تھی۔ آئی ایم سوری مفادہ، میں نے تمہیں، مجھے یا میری بہن کو آپ کی کوئی معذرت، کوئی سوری نہیں چاہیے، آپ کے پیسے میں بہت جلد لوٹا دوں گی، مجھ سے یا میری بہن سے اب صرف احسن بھائی کا تعلق ہے، اسی لیے مجھ سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچیے گا۔ اربت مفادہ کے باہر آتے ہی اس کے سامنے کھڑے ہوتے بولا تھا، جب اس نے اس کی بات کاٹتے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے کہا تھا، اور اپنے پیچھے مفادہ کو نہ پا کر دوبارہ اندر بڑھنے لگی تھی، جب اس نے بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی کے شیشے کے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے قطعاً پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی لڑکی مجھے یا میری بات کو اگنور کرے، اس لیے نیکسٹ ٹائم خیال رکھنا۔ دوسری بات، میری گاڑی کے شیشے کی قیمت تمہارے ایٹیٹیوڈ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے مجھے میرے پیسے جلد واپس چاہیے۔ گاٹ اٹ! اس کے اوپر جھکتے اس نے آنکھوں میں غصہ لاتے کہا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ اسے ایسے اگنور کر کے جا رہی ہے، آج تک کسی نے بھی اسے ایسے اگنور نہیں کیا تھا۔ لڑکیاں اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں،
اور جس سے بات کرنے کا وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا اسے وہ گھاس نہیں ڈال رہی تھی بلکہ الٹا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی۔ نکلے نا تم بھی اپنے دوست جیسے بے رحم اور شفاق، وعدہ ہے تم سے تمہارے پیسے جلد لوٹا دوں گی، اس کے بعد مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ تم جیسے لوگ کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، تم جیسے کے لیے تمہاری اخلاقیات اور روایات سب پیسہ ہوتے ہیں، حالانکہ تربیت بھی۔ اب ہٹو پیچھے۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی، اسے دھکا دیتی، وہ تن فن کرتی اندر چلی گئی تھی اور اربت نے ہاتھ کا مکہ بنا کر گاڑی کے بونٹ پر مارا تھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ مفاہتہ اصغر کہتے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ غالیہ تم ٹھیک تو ہو؟ دور سے اشل کو اس کے پاس بیٹھے دیکھ کر اس نے آواز لگائی تھی۔ دونوں کے ارد گرد موجود طلسم ٹوٹا تھا۔ اشل نے بے دردی سے اس کا پاؤں چھوڑا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک ساتھ جھپکی تھی۔ غالیہ کے منہ سے ایک درد بھری سسکی نکلی تھی اور وہ اس کا پاؤں جھٹکتا چلا گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ سب کہیں پھر سے اشل نے مفاہتہ نے اشل کی پشت دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھ سے غلطی سے پاؤں رکھے گئے کانچ پر۔ انہوں نے تو کانچ نکالا ہے، اس نے مفاہتہ کے سہارے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بے درد، بے رحم، بے ضمیر لوگ ہیں یہ۔ میں اس وقت کو پچھتا رہی ہوں جب ہنی ہمارے گھر آیا تھا۔ کاش وہ نہ آیا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر غالیہ تو اس کی آنکھوں کے سحر میں پھر سے مقید ہو گئی تھی۔ مفاہتہ نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا تھا اور پھر خود بھی بیٹھی تھی اور اربت نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اربت نے ان کی گلی کے باہر گاڑی روک دی تھی کیونکہ گاڑی گلی کے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ میں چلتا ہوں، ساتھ آگے بڑھ کر اس نے غالیہ کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، بہت شکریہ آپ کی مدد کا، کہتے مفاہتہ نے بری طرح سے اربت کا ہاتھ جھٹکا تھا اور غالیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسی لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ اربت نے غصے سے مفاہتہ کی طرف دیکھا تھا مگر وہ نو لفٹ کا سائن دیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ایٹیٹیوڈ، مگر کب تک؟ اب تم سے بات کرنا میری ضد بنتا جا رہا ہے اور جب اربت کسی چیز کی ضد پکڑ لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ اس کی پشت کو گھورتے اس نے کہا تھا۔ باہر ڈیوٹی پر رہنا اور کچھ بھی ہوا اطلاع کرتے رہنا، کوئی بھی مشکوک حرکت دیکھے تو مجھے لازمی بتانا، پھر سے کہہ رہا ہوں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ اس نے گارڈ کو اچھی طرح سمجھایا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی زن سے آگے بڑھا گئی تھی۔ عالم احسن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا تھا اور گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کچھ منٹ ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک وسیع و ریز گھر کے اندر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اندر گیا تھا، پھر ایک کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ عالیشان کمرے کے وسط میں ایک جہازی سائیڈ بیڈ پڑا تھا جس پر ایک لاغر سا وجود آنکھیں میچے لیٹا تھا۔ اس کے آنے کی آہٹ سے اس وجود نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی آنکھیں عالم کو دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ عالم نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ 2 سال بعد دوسری فتح مبارک ہو، اس نے اپنے سر کو کھجاتے کہکہا لگاتے کہا تھا۔ اس کے کہکہے میں عجیب سی وحشت تھی۔ سبز آنکھوں میں ہنسنے کی شدت سے نمی آئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے وجود کی آنکھوں میں اس کے لفظ سن کر نمی آئی تھی۔ وہ اب کیا کر آیا تھا؟ اس کا دل ڈوبا تھا۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی مگر فالج کی زیادتی کی وجہ سے اسے دوسروں کی محتاجی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ حلق سے گنتی کے چند الفاظ بڑی مشکل سے نکل رہے تھے، منہ سے پانی بہہ رہا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، اپنی بہن کو مار دیا ہے، زہر دے دیا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے پھر سے پوری شدت سے کہکہا لگایا تھا کہ در و دیوار ہل گئے تھے۔ اوہو، رونے کا نہیں، بالکل رونے کا نہیں مائی لو۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ پر پڑے وجود کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے اور پھر سے ہنسا تھا۔ میں نے اچھا کیا نا، ہا ہا ہا، میں سب اچھا کر دوں گا۔ اب اگلی باری ہنی کی ہے، وہ مر جائے گا، اسے بھی مرنا ہوگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی چھری سامنے دیوار پر لگے بورڈ پر چسپاں ہنی کی تصویر پر پھینکی تھی۔ چھی چھی، چھوٹا شاہ پالا شاہ بچہ، ویری سیڈ، ہاں ہاں ہاں۔ وہ ہنسا تھا۔ ہنسو ہنسو نا، اس نے بیڈ پر لیٹے وجود سے کہا تھا اور پھر باہر چلا گیا تھا۔ خیال رکھنا، باہر کھڑے ڈیوٹی پر
मामूर मुलाजिम को कहते इसने सिगरेट सुलगा कर लबों में दबाई थी और वासिफ को कॉल की थी। काम हुआ या नहीं, इसने वासिफ के फ़ोन उठाते ही इससे पूछा था। जी सर, कब का हो गया? अब तक तो इसकी खबर आ जानी चाहिए थी, वासिफ ने घड़ी देखते कहा था। सोच लो वासिफ, अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो जान से मार दूंगा तुम्हें। मुझे वो लड़की तकलीफ में चाहिए और इसका शक भी अशल पर। इसने दांत खिचखिचाते एक एक लफ्ज़ अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया था। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ पाँव लटकाकर गाड़ी में बैठा था और घड़ी की तरफ देखने लगा था। अशल, ये सब तुमने किया। तुमने कहा था कि तुम मेरे सर से साहिबान छीन लोगे, तुमने मेरा साहिबान छीन लिया। हा हा हा, वाह रोमांटिक। बेचारी गालिया, मुझे तो इसके डायलॉग भी याद हो गए। कहका लगाते इसने लाइटर के कैप को खोला था, शोला निकाला था, फिर बंद किया था। शोला गायब हो गया था, फिर खोला था, शोला निकाला था, फिर बंद किया था, शोला गायब हो गया था। अब इसने गिनती शुरू की थी। 1 शोला निकला था, फिर गायब हुआ था। 2 शोला निकला था, फिर गायब हुआ था। 3 शोला निकला था, फिर गायब हुआ था। 4 अभी वो कहने ही लगा था कि फ़ोन बजने लगा था। इसने फ़ोन स्क्रीन पर नंबर देखा था। एहसन की कॉल थी। आह, सैड न्यूज़ हो गई, कोई मर भी, मगर मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया। सर पर हाथ मारते दाएं सब आंख विंग करते इसने दांतों को बाहर निकालते कहका लगाया था और गहरा सांस लेकर कॉल रिसीव की। कब, कैसे? और सो सैड, बेचारी गालियाँ। जी जी एहसन भाई, जी मैं बस पहुंच रहा हूँ, कहते इसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। चलो आलम, एक और बार इन खबीसों की शक्लें देखने के लिए तैयार हो जाओ, गाड़ी स्टार्ट करते कहा था इसने। वो दोनों घर में घुसी तो गैस की बू हर तरफ फैली हुई थी। दोनों ने अपने नाक पर हाथ रखा था और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। ये गैस की स्मेल, चूल्हा तो बंद था, फिर कैसे इतनी स्मेल फैल गई? मुफाता ने जल्दी से किचन की तरफ घुसते कहा था। गालिया जल्दी से ड्राइविंग रूम की तरफ बढ़ी थी। इसका बाप अक्सर रात को देर से आकर सोफे पर ही औंधा लेट जाता था और ड्राइंग रूम और किचन एक ही था। वो आज भी सोफे पर औंधा लेटा था। बाबा बाबा, गालिया ने बाप का चेहरा थपथपाते आवाज़ें दी थी, मगर चेहरा ढलक गया था। वो 2 कदम पीछे हुई थी। बाप से अगरचे जिस्म किसी अनहोनी के खदशे से कांप रहा था। मुफाता भी चूल्हा बंद करके बुरी तरह से खांसती गालिया तक पहुंची थी। क्या हुआ गालिया, इसने कहा था। बब्बा बाबा, इसने मुंह पर हाथ रखे कहा था। मुफाता ने आगे बढ़कर फजल अहमद का चेहरा थपका था। चाचू, मुफाता ने भी आवाज़ लगाई थी, मगर जवाब नहीं आया। फजल अहमद का सर कभी यहाँ तो कभी वहाँ लुढ़क जाता। कहीं बाबा, गालिया को लगा था कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। नहीं, तुम क्यों इतना सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम पानी के चीटे मारो चाचू के मुंह पर, कहते वो जल्दी से बाहर भागी थी। कुछ ही फासले पर क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर को वो ले आई थी। डॉक्टर मुफाता के साथ चलता अंदर आया था। गैस की बू कुछ हद तक कम हुई थी, मगर अभी भी थी। गालिया गुमसुम खड़ी थी। शायद वो जान चुकी थी कि अब इस पर एक और क़यामत गुजरने वाली है। नहीं, गैस की बू की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से तकरीबन 15 मिनट पहले ही इनकी डेथ हो चुकी है। सॉरी, डॉक्टर ने चेकअप करते कहा था और बाहर की तरफ चल दिया था। नहीं, मुफादा ने नफ़ी की डॉक्टर की बात की, जबकि गाले के कानों में अशल के अल्फाज गूंजे थे। तुम इन 3-4 घंटों में जितने खुलकर सांस ले सकती हो ले लो, इसके बाद तुम्हारी इर्द गिर्द इतनी घुटन बढ़ा दूंगा कि तुम सांस लेने के लिए तरसोगी। जिस तरह तुमने हमसे हमारी जन्नत, हमारा सायाबान छीना है, वैसे ही तुमसे तुम्हारा सायाबान छीन लूँगा। तुम्हारे पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। जब तुम किसी अपने को खो दोगी, फिर तुम्हें हम सब की तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा। और वो होश व हवास से बेगाना होकर ज़मीन पर गिर गई थी। सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर ही खड़ा था, इसने एहसन को कॉल मिलाई थी। क्या, मगर ये सब हुआ कैसे? तुम लोगों के जाते ही? एहसन ने गार्ड से पूछा था।
جی سر، بس 5 منٹ میں یہ سب ہوا، گارڈ نے کہا تھا۔ اور اربت وہ کہاں ہے؟ احسن نے اربت کے حوالے سے جاننا چاہا تھا۔ سر اربت سر تو باہر سے ہی چلے گئے، میرے لیے کوئی اور حکم؟ گارڈ نے پوچھا تھا۔ نہیں، تم بس چوکنا رہنا، کوئی بھی خبر ہو مجھے لازمی بتانا، میں بس پہنچ رہا ہوں، کہتے احسن نے کال کٹ کی تھی اور اربت کو کال ملائی تھی۔ ہیلو اربت، کہاں ہو؟ اس نے اربت کی کال ریسیو ہوتے ہی پوچھا تھا۔ بھائی راستے میں ہوں، خیریت؟ اس نے گاڑی چلاتے پوچھا تھا۔ نہیں خیریت نہیں ہے، غالے کے پاپا کا قتل ہو گیا ہے، تم راستے میں ہو تو فوراً واپس جاؤ۔ کیا قتل؟ اربت نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں مجھے گارڈ کی کال آئی تھی، اب یہ پتہ نہیں کہ یہ حادثہ ہے یا قتل، کیونکہ موت چولہے کا گیس آن ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حادثہ ہے، اس نے اپنی رائے دی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل ہے۔ خیر تم وہاں پہنچو، میں پولیس کو انفارم کرتا ہوں، کہتے احسن نے کال کٹ کی تھی اور پھر عالم کا نمبر ملایا تھا۔ وہ یونیورسٹی کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا جب وہ ختم چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ صفی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر سر گرا لیا تھا۔ وہ نوٹ بک پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اف کیا مصیبت ہے، یہ صبا کی خاطر کتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے مجھے، لیکن خیر کوئی نہیں، دوست کی خاطر ہی تو کر رہی ہوں، دل کر رہا ہے منہ توڑ دوں اس کا، آیا بڑا مجھ سے محبت کرنے والا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی جب صفی نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، پھر بھویں اچکاتے اس سے اشارت سے اسے دیکھنے کی وجہ پوچھی تھی۔ وہ اس کی بھویں اچکانے سے ایک دم گڑبڑائی تھی۔ مم مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ If you have time then we can talk، اس نے بغیر لگے لپٹے رکھے کہا تھا اس سے۔ کہو، مگر اگر تم نوٹس کی بات کرنے آئی ہو تو میں تم کو پہلے ہی بتا دوں میں نہیں بنانے والا، اس نے کتاب بند کرتے کہا تھا۔ نہیں، بات نوٹس کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، اور وہ ہے کہ صبا تم سے شادی کرنے چاہتی ہے، وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے، اس نے بات شروع کی تھی۔ گڈ، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا، یہ بات میں صبا کو بتا چکا ہوں، اب اگر وہ تمہیں چھوڑ کر اس ملک کے وزیر اعظم کو بھی آنے کا کہے گی تو میں اپنے دل کو مجبور نہیں کر سکتا ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اس نے صاف لفظوں میں انکار کیا تھا۔ دیکھو وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں جانتی ہوں، اسے تم بہت خوش رکھو گے اس کے ساتھ، اس کی خوشی تم میں ہے، اس نے کنونس کرنا چاہا تھا، مگر میری خوشی کسی اور میں ہے۔ اس نے گہری نظروں سے سامنے بیٹھی مدیحہ کو دیکھا تھا جو لائٹ پرپل ڈریس میں لمبے بالوں کو کھلے کندھے پر دوپٹہ ڈالے بیٹھی تھی، بالوں کی آوارہ لٹیں نکل کر ہوا کے ساتھ بار بار لہراتی تھی جنہیں وہ کچھ منٹ بعد کان کے پیچھے اڑس لیتی تھی۔ ہونٹوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک صفی کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھی۔ تمہاری خوشی جس میں ہے وہ تمہیں مل نہیں سکتی، اس لیے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہو، اسی لیے میں تمہیں سیدھا اور صاف لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ زمین پر بیٹھ کر آسمان والوں کے خواب نہیں دیکھتے، ویسے بھی تم مجھے 1% بھی پسند نہیں ہو، اسی لیے جتنی دولت چاہیے لے لو اور میری دوست کا ہاتھ تھام لو، وہ عشق۔ دیکھیں مس مدیحہ، میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے آ کر یہ بتائیں کہ آپ کی دوست مجھ سے کتنا عشق کرتی ہے، کتنا نہیں۔ وہ عشق کرتی ہے تو میں کروں جیسے، اگر میں آپ سے عشق کرتا ہوں تو اس میں آپ کیا کریں؟ اگر آپ مجھے 1% بھی پسند نہیں کرتی تو میں آپ کی دوست کو 0% بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں میں نے زمین پر بیٹھ کر آسمان کا خواب دیکھا ہے، ہاں میرے اور آپ کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر مجھ میں عزت نفس ہے، اور اگر بات میری عزت نفس پر آ جائے تو میں اپنے من پسند شخص کے سامنے بھی بھکاری نہیں بنتا۔ فکر مت کرے، میں آپ سے اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگوں گا، اور نہ ہی میں آپ کو آپ کی دوست کی طرح مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا۔ مجھے آپ سے محبت ہے اور کسی انسان کو پسند کرنا نہ کرنا اختیار میں نہیں ہوتا، ہاں مگر اس محبت کو محدود کرنا خود تک ہے۔
اپنے اختیار میں ہوتا ہے اور مجھے اپنے اختیار پر اچھی طرح عبور حاصل ہے۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اسے بڑا تفصیلی جواب دے کر اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی، کیا یہ بھی جانتے ہوئے تم صبا سے 100 بار کریں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ویل، اپنی شادی پر ضرور بلائیے گا، اس نے ٹیبل سے چیزیں اٹھاتے کہا تھا۔ کیا تمہیں جیلسی نہیں ہوتی یا پھر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ کوئی اپنی محبت کیسے کسی کو سونپ سکتا ہے؟ وہ اس کے جواب سے لاجواب ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے کیوں ہوگی جیلسی؟ آپ کا حق ہے، کسی بھی شخص سے آپ محبت کر سکتی ہیں، اس نے ٹیبل پر نوٹ بک رکھتے کہا تھا اور پھر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ ہاں، اگر یہ محبت ایک طرفہ ہونے کے بجائے 2 طرفہ ہوتی تو پھر اس تیسرے شخص کی اٹھی ہوئی نظریں، ہاتھ یا پھر عمل اس کی اگلی سانس اس پر حرام کر دیتا۔ میں بہت خالص بندہ ہوں اور اپنی محبت میں کھوٹ مجھے پسند نہیں۔ اور پھر بات آپ کی ہوتی تو میں قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ تقریباً اس کے اوپر جھکتے اس نے کہا تھا اور بیگ کاندھے پر لٹکائے چل دیا تھا۔ مدیحہ میں اب اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس کے کان سائے سائے کرنے لگے تھے۔ قتل کا نام سن کر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ جب گاڑی کی کیز لے کر باہر نکلا تھا تو باہر سے اندر کی طرف آتے اشل نے پوچھا تھا۔ اسی قاتلہ کے گھر جس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، کہتے ہی احسن اس کے پاس سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کیا غالیہ کے باپ کو کسی نے مار دیا؟ وہ بھی جلدی سے دوسری طرف آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھتے اس نے کہا تھا۔ کسی نے کیوں؟ غالیہ نے ہی مارا ہوگا۔ تم پلیز وہاں جا کر اسے جلدی سے جیل ڈلوا دینا، احسن نے گاڑی سٹارٹ کرتے طنز کا تیر مارتے کہا تھا۔ بھائی، کوئی بیٹی اپنے باپ کو کیسے مار سکتی ہے؟ اور پھر وہ تو یہاں تھی، پھر کیسے وہ؟ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اشل، جو دکھ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ چلو اب پل کو میں مان لوں کہ سب کچھ غالیہ نے کیا ہے، تو پھر اس کے باپ کا قتل کس نے کیا؟ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے اشل، ایسے میں ہم اس کے ساتھ مل کر ان تک پہنچ سکتے ہیں جو اس کو یوز کر کے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، احسن نے اسے پھر سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غالیہ نے اپنے پاس کی کسی بات سے انکار کیا ہو اور بدلے میں اسے اس کے باس نے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے باپ کو مار دیا ہو، اشل نے سامنے دیکھتے کہا تھا۔ واٹ؟ کون سا باس؟ کس باس کی بات کر رہے ہو تم؟ احسن نے حیرت سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہی باس جس کے کہنے پر غالیہ نے بھابھی کا مرڈر کیا ہے، اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ سیریسلی اشل، یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم کیوں اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے؟ ایک یقین ہی تو ہے، کر کے دیکھ لو۔ دیکھو، میں اور ہانیہ اسے بہت قریب سے جانتے ہیں، وہ بچی بہت معصوم ہے، احسن نے آخری کوشش کی تھی۔ معصوم؟ سیریسلی؟ اور بچی بھی؟ او کم آن بھائی، وہ بچی نہیں، مرڈر کلر ہے۔ اور رہی بات ٹرسٹ کی تو آنکھوں دیکھی مکھی، آپ نکل سکتے ہیں، میں نہیں۔ اس کے خلاف سارے ثبوت ہیں جو اس بات کی گواہی ہیں کہ اس کیس میں کہیں نہ کہیں وہ انوالو ہے، اس نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تھی۔ اچھا چلو مان لیا ایسا ہوا ہے، سارے ثبوت اس کے خلاف ہے، تو پھر اس نے اس رات جس شخص کو ہانیہ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، اس کے بائیں ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں تھیں، تو کیا میں اس کی بات پر یقین کر لوں؟ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تم دونوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ احسن نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ بھائی، میں ثبوتوں اور گواہوں پر یقین رکھتا ہوں، وہ بھی وہ گواہ جنہوں نے خود پہ یہ عمل دیکھا ہو، نہ کہ قاتلہ کی گواہی پر، کیونکہ ہو سکتا ہے غالیہ نے میری پکس دیکھی ہو اور اسے پہلے سے پتا ہو کہ میرے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں اور خود کو بچانے کے لیے وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہوں، اس نے دلیل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ گاڑی ایک گلی کے سامنے رکی تھی۔ تم چاہو تو گاڑی لے کر جا سکتے ہو، مجھے جب واپس آنا ہوگا میں ڈرائیور کو کال کر لوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم ایک قاتلہ کے گھر نہیں آؤ گے، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ تم اندر نہ ہی آؤ، کیونکہ غالیہ کو دیکھ کر نہ تو تمہارے ہاتھ کنٹرول میں رہتے ہیں اور نہ ہی دماغ، بہتر ہے گھر واپس چلے جاؤ، کہتے احسن گاڑی سے اترا تھا۔ اشل بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اترا تھا اور احسن کو تھوڑا آگے جا کر ایک گھر میں گھستے دیکھا تھا۔ وہ دوسری طرف سے ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔
کتنا برا ہوا ہے بیچاریوں کے ساتھ۔ اب تو مجھے بھی احسن بھائی کی طرح یقین ہونے لگا ہے کہ غالیہ کو پھنسایا جا رہا ہے، اور اگر واقعی اسے پھنسایا گیا ہے تو کل سے لے کر اب تک جو ہوا ہے، جو ہم نے اس کے ساتھ کیا، کیا ہم کبھی اس سے نظر ملا پائیں گے؟ اور مفاتہ، کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ مگر میں صرف مفاتہ کی معافی ہی کیوں چاہتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں مجھے بے چین کر رہی ہیں رات سے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس کے معاف کرنے یا نہ کرنے کی فکر ہو۔ اربد نے سوچا تھا، کیا گزر رہی ہوگی غالیہ اور مفاتہ پر؟ اور مفاتہ، وہ تو پہلے غالیہ کی وجہ سے ہلکان ہو رہی تھی، اوپر سے چچا کا دکھ۔ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں اس کے لیے؟ اس نے کنپٹی سے لائی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار مفاتہ کا روتا آنسوؤں سے بھرا چہرہ آ رہا تھا۔ مجھے کیوں اس کی آنکھوں میں سجے آنسو بے چین کر رہے ہیں؟ اگر اس کی اداسی اتنی جان لیوا ہے تو اس کی ہنسی کتنی دلکش ہوگی؟ اور اس کی ہنسی کا سوچتے اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ گاڑی روک کر گاڑی سے اترا تھا اور غالیہ کے گھر کے اندر گیا تھا، جہاں چند محلے دار بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا تھا وہ غالیہ کو بار بار باہوں میں بھر کر تسلی دے رہی تھی، اور وہ جو باپ کے چہرے پر بار بار جھک کر پیار کر رہی تھی، اس کی بھی حالت اربد سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا جب ہی غالیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کیا گزر رہی ہوگی اس پر؟ کیا وہ بھی ایسے ہی بے بس ہوئی ہو کہ جیسے اپنے بابا کے دور جانے پر میں تھا ہوئی ہوگی؟ ماں باپ چیز ہی ایسی ہے، ان کا تو نیم و بدل کوئی بھی نہیں ہے۔ سوچتے اس کی آنکھیں جلی تھی۔ اشل وہ بہت تکلیف میں ہوگی، وہ کل رات سے تکلیف میں ہے، اور پھر میں نے بھی تو اسے زخمی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی، اور پھر اس کا یہ دکھ، اس کے باپ کا اس سے دور جانا، کیا سچ میں اس کے باپ کو کسی نے قتل کیا ہے، یا پھر یہ بھی ایک حادثہ ہے؟ اس کے دل سے یہ ساری آوازیں آئی تھیں۔ اف، اس کی تھوڑی کا خمدار گڑا، وہ کتنا مغرور بنا ہوا ہے نا اس کی تھوڑی پر، اور اس کی بڑی بڑی خمدار مڑی پلکیں، کتنا سحر ہے نہ ان میں۔ ہانیہ بھابھی جانتی تھی کہ اگر میں ایک بار اسے دیکھ لوں گا تو میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر تم قاتلہ نہ ہوتی تو کتنی معصوم لگتی مجھے، اور دل کے قریب بھی، اس نے کہا تھا، اور بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیوں میرے اندر اس کی تکلیف ایک انجانا سا احساس جگا رہی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں جانا اسے دیکھنے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے گاڑی کی گھمائی تھی اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ نہیں اشل، تمہیں جانا چاہیے، اس کا باپ مرا ہے جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کیا تم انسان ہونے کے ناطے، انسانیت کے رشتے کے ناطے، دو گھڑی جا کر اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے؟ اس نے گاڑی کو بند کیا تھا۔ ہاں، مگر میں اس کی تھوڑی کے گڑے کو نہیں دیکھوں گا۔ مجھے اس قاتل حسینہ سے بدلہ لینا ہے، نہ کہ اس کی اداؤں میں الجھنا ہے۔ میں اشل سفیر ہوں جسے کوئی عورت اپنے چاہتوں اور اپنی اداؤں سے ہرا نہیں سکتی، اور میں صرف اور صرف انسانیت کے ناطے وہاں جاؤں گا۔ کہتے وہ گاڑی سے اترا تھا۔ اپنی کیفیت سے وہ خود بھی ناواقف تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر جا رہا تھا۔ وہ اشل سفیر جیسے کسی سے کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔ آج جس لڑکی نے اس کے زخم ادھیڑ کر رکھ دیے تھے، وہ خود اس کے زخموں پر مرہم رکھنے جا رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے آگے قدم بڑھائے تھے۔ او اشل، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ ہم جیسے بھی ہوں مگر انسانیت کے درجے سے نہیں گر سکتے۔ عالم کی ہری آنکھوں نے اسے آتا دیکھا تھا اور پھر اس سے کہا تھا۔ اربد عالم احسن ایک جگہ ہی کھڑے تھے، وہ بھی ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں اشل، تم اندر نہیں جا سکتے، پلیز، میں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا۔ وہ آگے بہت ڈسٹرب ہے، تم پھر سے اس کو تکلیف۔ ریلیکس بھائی، کچھ نہیں کہوں گا اسے، ٹرسٹ می، جنازہ پڑھ کر چلا جاؤں گا، اس نے تسلی دی تھی اپنے بھائی کو۔ ہاں، مگر تم غالیہ کے سامنے نہیں جاؤ گے، احسن نے انگلی اٹھاتے کہا تھا۔ بدلے میں احسن صرف سر ہلا گیا تھا۔ بابا پلیز، ایک بار آنکھیں کھولیں۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، پلیز ایک بار اپنی غالیہ کو آواز دیں۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، اس نے دہائی دیتے کہا تھا۔ مگر سامنے پڑے مردہ شخص کو نہ اس کی آہ و پکار سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی درد۔ غالیہ پلیز بس کر دو، میں ہوں نا، صبر کرو میری جان۔ مفاتہ نے اسے سمجھاتے اپنے بازوں میں سمیٹا تھا۔
فاتح ہم کیا کریں گے اب؟ ہمارا تو بابا کے سوائے کوئی بھی نہیں تھا اپنا، پھر کیسے ہوگا سب؟ بابا کیسے چلے گئے؟ پہلے چاچو، پھر چھوٹی ماما، پھر بابا، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ بس کر دی، جنازے کے وقت بین نہیں ڈالتے، ان کے اگلے سفر کی دعا کر رب سے۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ جب بھی اشل، احسن، عالم، اربد اور چند محلے دار اندر آئے تھے اور چارپائی اٹھائی تھی۔ نہیں پلیز، میرے بابا کو مت لے جاؤ۔ غالیہ نے آگے بڑھتے چارپائی کو پکڑا تھا، جب بھی پیچھے کھڑے اشل نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اشل پلیز ان سے کہو میرے بابا کو کہیں مت لے جائیں، پلیز تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی، پلیز ان سے کہو میرے بابا کو دے دے، انہیں کہیں نہ لے جائیں۔ وہ کبھی اس کا بازو پکڑ کر اور کبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے کہہ رہی تھی، غالیہ یہاں دیکھو میری طرف، بابا آ جائیں گے، روز آئیں گے تمہارے پاس، ان کا جسم جدا ہو رہا ہے تم سے، روح تو یہی ہے نہ تمہارے پاس، تمہارے دل میں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کے چہرے پر موجود زخموں کو دیکھتے نظر چرائی تھی۔ نہیں اشل، وہ نہیں آئیں گے، ماما بھی نہیں آئی، چھوٹی ماما اور چاچو بھی نہیں آئے، پلیز میں جیسے تم کہو گے میں وہ کروں گی، تم کہو کہ میں انہیں قتل کیا ہے ہانیہ آپی کا، میں مان جاؤں گی، پلیز مجھ سے میرا سائبان مت چھینو، میرے بابا کو لوٹا دو مجھے، تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے سب کچھ چھین لو گے، میری جان لے لو، مجھے اذیت دے دو، میرے بابا واپس کر دو۔ اس نے نیچے جھک کر اشل کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے کہا تھا۔ اشل نے اپنے پاؤں پیچھے کیے تھے، وہ اس لڑکی کی بے بسی کی انتہا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود کو بھی مار دے، وہ لڑکی اس کا دل ہلا رہی تھی۔ پلیز غالیہ سنبھالو خود کو، حقیقت کو سمجھو، بابا کو دل سے محسوس کر کے دیکھو۔ اسے دونوں بازوں سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرتے کہا تھا اس نے۔ تب بھی عالم اور احسن اور اربد بھی اندر آئے تھے۔ ہری آنکھوں نے کسی کی طرف دیکھتے اشارہ کیا تھا۔ اشل یہ تو وہی نام ہے، میں نے سنا تھا جب میں گلی میں سے گزر رہی تھی دوپہر میں، کوئی کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو کام ہو گیا ہے اب بھاگ جاتے ہیں، اشل سر کو گڈ نیوز بھی دینی ہے۔ اور مفادہ یہ بات فضل بھائی کے مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے کی ہے، وہاں موجود کسی عورت نے کہا تھا۔ مفادہ اور غالیہ نے بے یقینی سے اشل کی طرف دیکھا تھا۔ اربد، عالم اور احسن کی نظریں بھی اشل نے اپنی طرف محسوس کی تھی۔ غالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اشل کا گریبان پکڑنا چاہا تھا اور ہاتھ گریبان تک جانے سے پہلے ہی وہ اس کی باہوں میں جھول اٹھی تھی۔ اشل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ توبہ توبہ، یہ کون ہے؟ کیسے اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے؟ وہاں موجود عورتیں اسے اشل کو باہوں میں دیکھ کر چہم گوئیاں کرنے لگی تھی اور پھر باری باری جانے لگی تھی۔ مفادہ ان کی باتیں سنتے غالیہ کی طرف بڑھی تھی۔ ہٹو پیچھے، مجھے دو۔ غالیہ مفادہ نے اشل کے ہاتھ پیچھے کرنے چاہے تھے مگر وہ اسے اٹھا کر سامنے کھلے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا اور پھر اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو، کیوں ہماری جو رہی سہی عزت ہے اس کو بھی برباد؟ بکواس بند کرو اور پانی لاؤ، دیکھ نہیں رہی اس کی حالت؟ اشل نے مفادہ کو غصے سے کہا تھا اور پھر غالیہ کا ہاتھ پکڑ کر مسلنے لگا تھا۔ تم یہاں سے چلے ہٹو پیچھے۔ اس سے پہلے کہ مفادہ مزید کچھ کہتی، اربد آگے آیا تھا اور اسے پیچھے کر کے اشل کو پانی پلایا تھا۔ تم ہر بات میں جان بوجھ کر ٹانگ مت اڑایا کرو مفادہ، اربد نے مفادہ کے پاس کھڑے ہوتے کہا تھا۔ تم بکواس بند کرو، اٹھاؤ اپنے دوست کو اور نکلو یہاں سے۔ اس نے لال انگارہ آنکھوں سے اربد کو دیکھتے چلاتے کہا تھا۔ کس بات کا ایٹیٹیوڈ ہے تم میں ہاں؟ اربد نے سب کے سامنے مفادہ کی کلائی پکڑ کر غصے سے گرجتے کہا تھا۔ اسے اس کے منہ سے بکواس کا لفظ اپنے لیے سن کر اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ مفادہ کو لگا تھا کہ اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ اربد کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ احسن نے آگے بڑھ کر اربد سے کہا تھا۔ نہیں احسن بھائی، میں جتنا اس سے نرمی سے بات کر رہا ہوں یہ حد سے بڑھ رہی ہے، آج تک اس لہجے میں، ٹون میں مجھ سے کسی نے بات نہیں کی۔ اس نے اپنا سارا زور اس کی کلائی پر لگا دیا تھا، اتنی زور سے اس کی کلائی دبوچے وہ گرجا تھا اور مفادہ کی بس کلائی کی ہڈی چٹکنی رہ گئی تھی۔ چھوڑو اسے، آئی سیڈ لیو۔ احسن نے اس کا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا اربد کے ہاتھوں سے۔ مفادہ نے اپنی کلائی کو ڈبڈباتی نظروں سے دیکھا تھا جو کہ نیلے پڑ گئی تھی۔
मुफादा ने अपनी कलाई को डुबडुबाई नज़रों से देखा था, जो कि नीली पड़ गई थी, ऐसे जैसे किसी ने हथौड़े मारे हों। फिर इसने इन्हीं डुबडुबाई नज़रों से अरबत की तरफ देखा था। अरबत ने इसकी आंखों में मौजूद शिकवा पड़ा था। आई थिंक हमें इससे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। गालिया नहीं उठ रही। अशद, जो कब से इसके मुंह में हाथ मसल रहा था, इसको होश में ना आता देख कर कहा था इसने, गालिया प्लीज़ आंखें खोलो। गालिया। मुफादा आगे बढ़ी थी, पानी की चपेटे मारकर, फिर इसके पाँव रब करने लगी थी। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आलम ने कहा था। बाबा। गालिया ने आंखें खोली थी। हाँ गालिया, चाचू आ जाएंगे। इधर देखो मेरी तरफ। मुफादा ने इसका सर गोद में रखा था और अशल के हाथ से इसका हाथ छुड़वाया था। चलो जी। होश भी आ गया क्या? था जो थोड़ी देर बेहोश ही रहती। कितनी आसानी से मैं इसे हॉस्पिटल से किडनैप करवा लेता। वैसे अशल को क्यों अचानक से रहमदिली होने लगी है गालिया से, या फिर गालिया का अब्बा मर गया इसलिए? ओ सही सही, अशल बेचारा इंसानियत की खातिर रहमदिल बन रहा है। आलम ने हरी आंखें छोटी करते सर खुजाते सोचा था। गालिया तुम ठीक हो ना? अशल ने इससे पूछा था। नहीं प्लीज़, अब मुफादा को कुछ मत कहना। देखो तुमने बाबा को मार दिया ना, अब मुफादा को मेरे पास रहने दो प्लीज़। मैंने हानिया भाभी को नहीं मारा। अशल को देखते वो बेड से नीचे उतरती, मुफादा को अपने पीछे छुपाते बोल रही थी। अशल इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। वाट, दिमाग सट है तुम्हारा? मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा। कोई कुछ भी बकवास करेगा तुम मान लोगी? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? जबकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। वो इस पर फिर से गुस्से से चढ़ दौड़ा था। हाय कितना ज़बरदस्त ड्रामा है। अब जाके लगा है तीर निशाने पर, दिल को करार आ गया है। हरी आंखें खुश हुई थी। आलम तुम अशल को लेकर घर जाओ, एहसन ने आलम की तरफ देखते कहा था, क्योंकि वो फिर से इसकी आंखों में गुस्सा देख रहा था। जी एहसन भाई। आलम ने आगे बढ़कर अशल का बाजू पकड़ा था। एहसन भाई, आप मुझे जाने का कह रहे हैं? इस लड़की की बकवास सुनी है, बगैर सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। और क्यों अपनी बार क्यों इतना तड़प रहे हैं मिस्टर अशल? सफ़ीर, आपने भी तो वेटर की गवाही पर यकीन किया था, फिर हम क्यों ना करें? हाँ, मुफादा ने पीछे से निकलते कहा था। तुम? अशल उंगली उठाते मुफादा की तरफ बढ़ा था, जब भी गालिया ने फिर से नफ़ी में गर्दन हिलाते इसको अपने पीछे छुपाया था। अशल तुम जा रहे हो या नहीं? एहसन इतनी ज़ोर से चीखा था कि अशल ने बेयकीनी से एहसन को देखा था और लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया था। आलम भी इसके पीछे ही गया था। देखो गालिया, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। वो जो कोई भी है वो यही चाहता है कि हम आपस में लड़ें और कातिल तक ना पहुंच पाएं। अभी हमें बहुत एहतियात से चलना होगा, प्लीज़ समझो इस बात को। इन्होंने बाजू से पकड़कर गालिया को बेड पर बिठाया था और इसके सर पर हाथ रखा था। देखो गालिया, अब तुम लोगों का इस घर में रहना सेफ नहीं है। तुम दोनों मेरे साथ चलो मेरे घर। मैं अब तुम दोनों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। एहसन के ऐसे कहने पर अरबत ने चौंक कर इसे देखा था। तो आपको क्या लगता है वहाँ अशल के होते हुए हम सेव रहेंगे? मुफाता ने बेयकीनी से कहा था। पहले फजल अंकल थे और बात थी, अब मैं इतना बेगैरत या बेज़मीर नहीं हूँ कि मैं तुम दोनों को यहाँ अकेले छोड़कर चला जाऊँ। अगर मुझे कुछ समझती हो या मेरी इज़्ज़त करती हो या कभी हानिया को इज़्ज़त दी हो तो इसके सदक़े प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरे बात मान लो। अरबद, इन दोनों को लेकर घर आओ। कहते वो रुका नहीं था, चले गया था, फैसला इन पर छोड़कर। कमरे में बैठा वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की? अभी तो कुछ किया नहीं, अब देखना गालिया अफजल तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। गुस्से से इसने एक एक लफ्ज़ चबाते कहा था। अशल सर, आपको एहसन सर कमरे में बुला रहे हैं, मुलाजिम ने कमरा नॉक करते कहा था और चला गया था। वो उठा था, वॉशरूम गया था, मुंह पर पानी की चपेट मारकर तवैले से मुंह साफ किया था और एहसन के कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे को हल्का सा नॉक करके वो अंदर गया था। भाई, आपने बुलाया मुझे? पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। वो सिगरेट पी रहा था। इसने हाथ के इशारे से इसे सामने सोफे पर बैठने का कहा था। वो एक गहरा सांस लेकर बैठ गया था। एवरीथिंग इज़ ओके? इसने पूछा था, जब भी एहसन ने सामने पड़े टेबल पर गन रखी थी। अचल, जो बात मैं अब तुमसे कहने जा रहा हूँ इसको गौर से सुनो। जी एहसन भाई, इसने भाई के चेहरे को जांचते कहा था। अचल, जो मैं कह रहा हूँ इसे गौर से सुनना और समझना, और अगर समझ ना आए तो ये गन सामने पड़ी है, इससे मुझे गोली मार देना। एहसन ने
ऐश ट्रे में सिगरेट को मसलते कहा था। प्लीज़ एहसन भाई, क्यों कह रहे हैं आप ये सब? प्लीज़ हटाएं इस गन को सामने से। अशल ने गन की तरफ हाथ बढ़ाते कहा था। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे मैं जानता हूँ, मगर मैं ये कर लूँगा। एहसन ने इसके हाथ से गन पकड़कर लोड करते अपनी कनपट्टी पर रखी थी। भाई, अशल की सांसें रुक गई थी। एक लम्हे को, मैं आज तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला लेने वाला हूँ। मैं जानता हूँ मेरा हक़ नहीं बनता कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करूँ, मगर ये किसी की मुसीबतों, तकलीफ़ों और सरपरस्ती से जुड़ा है। इसने अशल की तरफ देखते कहा था। मैं समझा नहीं कुछ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अशल बेयकीनी से कभी एहसन की उंगली के नीचे मौजूद ट्रिगर और कभी गन को देख रहा था। अशल, थोड़ी देर तक गालिया और मुफाता आने वाली है यहाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम गालिया से निकाह कर लो। इसने इसकी तरफ देखते गन पर हाथ को मज़ीद मजबूत करते कहा था। वॉट, ये क्या कह रहे हैं आप भाई? मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस कातिला के लिए इस हद तक जाएंगे, मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मैं इससे निकाह हरगिज़ नहीं करूँगा, और आप भी मुझे ब्लैकमेल करना बंद करें। वो तो एहसन की बात सुनकर उछल पड़ा था। अशल, मुझे कोई दलील, कोई बात नहीं चाहिए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हाँ या ना। इन्होंने अटल लहजे में कहा था। मेरा जवाब ना है। मैं इस लड़की को अपने घर में जगह ना दूँ। ज़िंदगी में जगह देना तो बहुत दूर की बात है। और आप एक बात और सुन ले, वो हमारे घर नहीं आएगी, समझे आप? जो थोड़ी बहुत मुझे इसके बाप की वजह से इसके लिए सिंपैथी महसूस हो रही थी, अब मुझे इस सिंपैथी पर भी शर्मिंदगी हो रही है। और आप भी ये गन? अशल, हाँ या ना? एहसन एक बार फिर से पूछा था, मगर इस बार आवाज़ ऊंची थी। ना, अशल ने कहते अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए थे। ठीक है, हनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि मैं ज़िंदा रहते हुए एक बेगुनाह लड़की की बेबसी नहीं देख सकता, वो भी वो लड़की जो मेरी बीवी के दिल के बहुत करीब थी। तुम्हारे कदम इस कमरे से बाहर निकलते ही मैं अपनी जान ले लूँगा। कहते इसने ट्रिगर पर उंगली दबाई थी कि बिजली की तेज़ी से वो इस तक पहुँचा था और गन का रुख छत की तरफ किया था। ठाह आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा था। आप पागल हो गए हैं एहसन भाई? मेरा नहीं सोचा, हनी का नहीं सोचा, एक पराई लड़की की फिक्र है आपको। अशन ने गन टेबल पर फेंक के एहसन को गले से लगाते कहा था। हाँ है फिक्र, नहीं माफ़ कर पा रहा मैं खुद को। एहसास शर्मिंदगी मुझे तिल तिल मार रहा है कि मेरी वजह से एक बेगुनाह लड़की पूरी रात जेल में रही, इसकी इज्जत दाव पर लगी रही। और वही नहीं, इसकी बहन भी। और अगर इसकी इज्जत को कोई दाग, भाई प्लीज़। एहसन की बात पर अशल के दिल को कुछ हुआ था। लब खुद ब खुद हरकत किए थे। वो नहीं जानता था कि वो कैसे टोक गया एहसन को, मगर इसने इससे आगे कुछ भी कहने से सख्ती से रोक दिया था। एहसन को वो इसके आगे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। आप इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, करें, मगर मैं इस लड़की पर जब तक सब सबूत गलत साबित नहीं हो जाते ट्रस्ट नहीं करूँगा। इसने हर धर्मी दिखाई थी। ठीक है, तुम जाओ, और ये मत सोचना कि तुम गन ले जाओगे तो मेरे पास कोई दूसरी गन नहीं होगी। तुम्हें अपने भाई से ज़्यादा अजीज़ तुम्हारी ज़िद और अना और हर धर्मी है। तो ठीक है, जाओ यहाँ से। एहसन ने इसका हाथ पकड़ते इसे दरवाजे के करीब ले जाते कहा था। भाई, आपके लिए जान भी हाजिर है। जान नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, बोलो हाँ या ना। वो रुक गया था, इसकी आंखों में आंसू थे। अशन ने बेबसी से देखा था एहसन की तरफ। वो इसे जिद्दियों सदियों का बीमार लगा था। एक रात ने कितना कुछ बदल दिया था। हाँ या ना, वो फिर से बोला था। इस बार इसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। अशन ने मिठियाँ बींची थी, एक लम्हे को आंखें बंद की थी, फिर खोल दी थी। वो अपने भाई को अब और अजियत नहीं दे सकता था। वो हानिया के बगैर कितना अधूरा और कितना टूटा हुआ लग रहा था। ऐसे में अगर वो अपने गिल्ट को दूर करके दो घड़ी सुख का सांस लेना चाहता है, तो वो अपने भाई के लिए क्या इतना नहीं कर सकता? और फिर जल्द या बदेर वो गालिया पर कत्ल साबित करके इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। इसने एक लम्हे में सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तलखियों से भरी आवाज़ इसके हलक से निकली थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अशल, तुम सोच नहीं सकते तुमने मेरी कितनी बड़ी टेंशन रिलैक्स कर दी है। एहसन ने इसके गले लगते अपनी आंखें साफ करते कहा था। भाई, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, और फिर ये तो एक बेजरर सी लड़की से निकाह की बात है, मगर मेरी भी एक शर्त है। अशल ने कहते इससे पूछते
पीछे हटते कहा था। हाँ मेरी जान बोलो, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। एहसन ने इसके दिल पर हाथ रखते धमकी देते कहा था। हानिया भाभी का केस मैं खुद लड़ूंगा। एज यू नो मैं वकालत पढ़ चुका हूँ और इस केस का मुकदमा गालिया पर दर्ज होगा। इसने अपनी पता हूँ ये मेरी जिंदगी कैसे ही मजबूरन मुझे ये केस लड़ना होगा। एंड यू नो वॉट, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर लॉयर रहा हूँ। इसने एहसन की तरफ देखते तलखे से मुस्कुराते हुए कहा था। वेल, कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी का पहला केस अपनी भाभी के लिए अपनी बीवी के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। ये ज़िंदगी भी ना बड़े धोखे देती है। वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर बहू, कहते वो जाने लगा था। फिर अचानक मुड़ा था। और हाँ, जब वो मेरी बीवी बन जाएगी तो मैं इसके साथ जैसा मर्जी सलूक करूँ, आप हम दोनों के रिश्ते में नहीं बोलेंगे। जब मौलवी साहब आ जाए तो मुझे बुलवा लीजिएगा। वैसे कितना अजीब है ना, कल जिस घर से जनाजा उठा आज इस घर में निकाह की तकरीब होगी। मुस्कुराते कहते वो एहसन की बोलती बंद कर गया था और चले गया था। पीछे वो माँ था मसलता, दरवाज़ा बंद करता बेड पर बैठा था। क्या मैंने ठीक किया, इसने खुद से पूछा था। क्या मैं एक मुसीबत से निकलकर गालिया को दूसरी मुसीबत में तो नहीं डाल रहा? और असल अगर इसने इसके साथ कोई ज़्यादती की तो मैं फिर से गिल्ट में रहूँगा कि मैंने गालिया के हक़ में गलत फ़ैसला ले लिया है। इसने माथे पर आई पसीने की नन्ही बूंदें साफ़ की थी। आप कब से अपने फ़ैसलों पर पछताने लगे हैं? ऐसा आवाज़ इसके आसपास से आई थी। इसने पीछे मुड़कर देखा था। वो ड्रेसिंग मिरर के साथ टेक लगाए खड़ी थी। सफ़ेद सूट पहने इसके इर्द गिर्द रोशनी का हाला बना हुआ था। हानिया, तुम कहाँ चली गई हो? हनी बहुत मिस करता है तुम्हें, और मैं भी। इसकी आवाज़ कांप रही थी। वो आगे बढ़कर इसे छूना चाहता था मगर पिछली बार भी वो इसके पास जाने से गायब हो गई थी। वो अब की बार ऐसा नहीं करना चाहता था। अशल ऊपर से जितना सख्त है अंदर से इतना ही नरम। मामा पापा की मौत ने इसे मज़ीद ज़िद्दी बना दिया है मगर वो अपनों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, ना ही पहुंचाएगा। और फिर गालिया तो इसकी बीवी होगी, वक्त सारे मरहम भर देगा। इसने हानिया की आवाज़ फिर से सुनी थी। वो तो चुप करके खड़ी थी, इसके लब नहीं हिल रहे थे। फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी? हानिया, मैं बस तुम्हारे यकीन पर यकीन कर रहा हूँ गालिया पर, वरना तो मैं। वो जैसे ही अपने दिल के हाथ मजबूर होकर उठकर इसके पास गया था, हानिया का इल्यूशन गायब हुआ था। हानिया, इसके लबों से दबी दबी सिसकी निकली थी। गालिया, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हूँ, इसीलिए तुम्हें महफूज हाथों में सौंपता चाहता हूँ। अगर अशल तुम्हारे हक़ में ज़्यादती करे तो मुझे माफ़ कर देना, कहते आंसू इसकी आंखों से निकले थे। इसने अपने रूम में जाते ही फ़ोन उठाया था और जल्दी से नंबर डायल किया था। वासे अंकल, मैं अशल बात कर रहा हूँ। मुझे हानिया केस के सिलसिले में एज ए लॉयर आना है। जी जी, सारी अरेंजमेंट्स कर दी। और हाँ, एक असिस्टेंट भी चाहिए होगी मुझे। जी ठीक है। नहीं, भाई ने वो केस वापस लिया है, मैंने नहीं। मैं इस केस को अब खुद हल करूँगा। ठीक है, मैं कल से काम शुरू कर दूँगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कहते इसने फ़ोन रखा था। फिर खुले दरवाजे से बाहर देखा था। सामने से अरबत, गालिया और मफाता ड्राइंग रूम में दखल हो रहे थे। वेलकम टू दी हेल डियर वाइफ, जेर लब कहते इसने धार से दरवाज़ा बंद किया था कि अरबत, गालिया और मफाता ने इस दरवाजे की तरफ देखा था। हम कहीं नहीं जा रहे गालिया, तुम इसको कहो कि चले जाए यहाँ से। एहसन के जाते ही मफाता ने गालिया से कहा था। इसको नहीं, इनको। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। अरबत ने इसके सामने आते इसे घूरते कहा था। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, निकलो हमारे घर से। हमें मज़ीद मुसीबतें पालने का कोई शौक़ नहीं है। मुफाता ने गालिया के चेहरे से बाल हटाते पीछे करते अरबत से कहा था।
بہت ساری مصیبتیں بن بلائے آ جاتی ہیں اور بڑے شوق سے ان کے منہ بھی لگنا پڑتا ہے اور انہیں پالا بھی جاتا ہے۔ اربت نے مفاتح کی آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب نکلو، مجھے دروازہ بند کرنا ہے، کہتے وہ اٹھے تھے اور اسے باہر کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ ریئلی، میں تو جیسے تمہارے حکم کو غلام ہوں نا۔ غالیہ، آپ بتائیں میں جاؤں یا رکوں؟ اس نے مفاتح کی طرف دیکھتے طنزیہ مسکراتے کہا تھا اور پھر غالیہ سے پوچھا تھا، وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی جواب دے سکے۔ اب برائے مہربانی اپنا تھوبڑا گم کرو اور جاتے ہوئے اپنے گارڈ کو بھی لے جانا۔ کوئی مدد نہیں چاہیے ہمیں آپ کی، کہتے اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ کاش تمہیں کسی نے تھوڑی تمیز۔ بس کر دو تم دونوں۔ مفاتح، سامان پیک کرو، ہم جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید لڑتے، وہ دونوں کے درمیان آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم نہیں جا رہے غالیہ، پلیز خود کو مزید کسی مصیبت میں مت ڈالو، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ مفاتح نے اسے سمجھانا چاہا تھا، مجھے صرف اور صرف اس وقت تمہارا سوچنا ہے اور اب میں تمہیں لے کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ بابا کو کھو دیا ہے میں نے، مگر تمہیں نہیں کھونا چاہتی، غالیہ نے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گی، مفاتح نے اٹل لہجے میں کہا تھا، اور میں نے کہا ہے کہ اگلے 2 منٹ میں تم مجھے بیگز پیک کرتی نظر آنی چاہیے ہو، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا جب ہی وہ پیر پٹکتی سامان پیک کرنے لگی تھی۔ اچھا فیصلہ کیا غالیہ تم نے، ورنہ کچھ لوگوں کی عقل تو گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ مفاتح کی طرف دیکھتے اسے ٹیس کیا تھا اس نے، اور مفاتح کا دل چاہا تھا کہ بیگ اٹھا کر اس کو مار کے اس کا سر پھاڑ دے۔ ویل، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں۔ مفاتح کے ماتھے پر بل دیکھتے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے اس نے کہا تھا اور پھر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ واسی انکل، میرے خیال سے رات 8 بجے تک کا وقت مناسب رہے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ تھوڑا وقت کہاں ہے، پورے 2.5 گھنٹے پڑے ہیں۔ نہیں، بس آپ مولوی صاحب کو لے آئیں، باقی گواہان تو گھر پر ہی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں انتظار کروں گا۔ کہتے احسن نے فون رکھا تھا۔ ہیلو، ہاں، غالیہ اور مفاتح آ گئی ہیں؟ انٹرکام اٹھا کر اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ جی سر، آ گئی ہیں، دونوں گیسٹ روم میں ہیں، ملازمہ نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، کہتے اس نے ریسیور رکھا تھا اور گیسٹ روم کی طرف بڑھا تھا۔ یس ناک کرنے پر اسے مفاتح کی آواز آئی تھی۔ وہ اندر گیا تھا جہاں مفاتح غالیہ کے چہرے پر موجود زخموں کی پائیوٹین سے صاف کر رہی تھی۔ احسن بھائی، آپ؟ غالیہ بیٹھتے ہوئے اٹھی تھی۔ بیٹھو غالیہ، مفاتح تم چھوڑ دو، میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں، وہ آ جائے گا، اس نے مفاتح کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے احسن بھائی، معمولی سے زخم تو ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، غالیہ نے کہا تھا۔ یہ معمولی زخم نہیں ہے احسن بھائی، کمر پوری چھلی ہوئی ہے اس لڑکی کی، نہ اس سے اٹھا جا رہا ہے اور نہ بیٹھا جا رہا ہے، پھر بھی ضد کر رہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، مفاتح نے کاٹن ڈسٹ بن میں پھینکتے کہا تھا۔ غالیہ بہت سمجھدار ہے، وہ ضد نہیں کرتی، میں بس تھوڑی دیر تک ڈاکٹر کو بھجواتا ہوں، احسن نے غالیہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے کہا تھا، بدلے میں وہ بھی پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی۔ احسن بھائی، ہم کب تک یہاں رہیں گے، ہمیں گھر جانا دیں، کچھ نہیں ہوگا، مفاتح نے کہا تھا۔ مفاتح بیٹھو یہاں، مجھے تم دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، احسن نے اسے بھی غالیہ کے پاس بیٹھنے کا کہا تھا اور وہ بیٹھ گئی تھی۔ مجھے فضل انکل کی موت کا بہت دکھ ہے غالیہ، اپنوں کو کھونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کہتے انہوں نے غالیہ کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے، مگر گھاؤ دینے والوں کو ڈبل آنسو رلاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں تکلیف دینے پر پچھتائیں۔ انہوں نے انگوٹھے سے اس کی گال پر آیا آنسو صاف کیا تھا۔ غالیہ، میں نہیں جانتا کہ قاتل کی مجھ سے یا میرے خاندان سے کیا دشمنی ہے اور اس کی تم سے کیا دشمنی ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہم دونوں خاندانوں کو اکٹھا نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی پہلی مات تب ہوگی جب ہم ایک ہوں گے۔ یہ وقت آنسو بہانے کا نہیں، ہمیں اور حوصلے سے کام لینے کا ہے۔ اگر میں بھی ایسے آنسو بہا کر خود کو کمزور کر کے بیٹھ جاؤں گا تو
قاتل کو مزید موقع مل جائے گا ہمیں ہرانے کا، اور میں ایسے ہونے نہیں دے سکتا، اس نے گہرے لہجے میں کہا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں احسن بھائی؟ مفادہ نے ناسمجھی سے دیکھتے کہا تھا۔ میرے لیے غالیہ تم اور مفادہ اشل سے کم نہیں ہو۔ جب تم لوگوں کو میں نے جیل سے رہا کروایا تھا تب بھی میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ تم دونوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے اور میں اسے آخری حد تک نبھاؤں گا۔ میں نے تم دونوں پر وہ یقین کیا تھا جو ڈگمگانے نہیں دیتا۔ میں دشمن کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہارے سر پر کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ہم جتنا مضبوط ہو کر دشمن پر وار کریں گے وہ اتنا کمزور ہوگا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ غالیہ کو کسی کی سرپرستی دے دی جائے، اور وہ کسی کو اور نہیں اشل ہے لمبا سانس لیتے اس نے بات ختم کی تھی۔ غالیہ کے ہاتھ لرزے تھے احسن کی بات سن کر، اور مفادہ نے چونک کر احسن کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں احسن بھائی؟ غالیہ اور اشل ایک ساتھ نہیں، کبھی نہیں۔ دیکھیے، غالیہ کے چہرے کی طرف آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد میں اس کی اجازت دوں گی؟ مفادہ نے انکار میں سر ہلاتے شدید مذمت کی تھی اس کے فیصلے کی، اور غالیہ اس کے بدن میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ قدرت بھی کس موڑ پر آ کر اس پر قربان ہوئی تھی، جب اس کے ساتھ جینے کی اس میں چاہ ہی مر گئی تھی، جب اس کی محبت مر گئی تھی۔ وہ اپنے حالت پر شکوہ کناں تھی۔ ایک پرانے احساس کو واپس لانے سے برتر کوئی چیز نہیں ہے جس پر قابو پانے کے لیے اس نے اتنے عرصے سے جدوجہد کی تھی، مگر وہ ناکام رہی تھی۔ میں مانتا ہوں اشل غصے کا تیز ہے، منٹوں میں فیصلہ کرتا ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب قاتل کا اگلا وار اشل یا غالیہ ہی، اور اگر اشل کو کچھ ہو گیا تو یا پھر ہنی کو، یا پھر غالیہ کو، یا پھر مفادہ تمہیں۔ میں جی نہیں پاؤں گا۔ تم دونوں نے دیکھا کیسے وہ عورت اشل پر الزام لگا رہی تھی فضل انکل کی موت کا، جبکہ یہ بات تم دونوں جانتی ہو کہ اس پورے عرصے کے دوران اشل گھر پر تھا، تو پھر قاتل ہم دونوں کے گھروں میں قتل کر کے ایک دوسرے پر الزام لگوا رہا ہے تاکہ ہم لڑ لڑ کر فنا ہو جائیں اور جیت اس کی ہو۔ اشل اور غالیہ کا نکاح اس کی پہلی مات ہوگی۔ پلیز میری بات کو سمجھو، میں تمہارے حق میں کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں لوں گا، احسن نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر احسن بھائی، غالیہ کی کسی سے کیا دشمنی؟ مفادہ کو کچھ بات اب سمجھ میں آنے لگی تھی۔ نہیں تھی، تمہاری وجہ سے بن گئی ہے، یا پھر یہ ہانیہ کے خلاف مہرے کی طرح استعمال ہوئی ہے، جو بھی ہے، مگر اب میں اپنے خاندان پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ غالیہ ہانیہ کہتی تھی کہ تم میں اسے وہ لڑکی نظر آتی ہے جو ہمارے اشل کو بدل دے گی۔ حالات یہ نہ بھی ہوتے تب بھی ہمارے گھر میں دلہن بن کر تم نے آنا تھا، اور یہ میری ہانیہ کا فیصلہ تھا جس پر میں آنکھ بند کر کے یقین کرتا تھا۔ اگر تم میرے فیصلے کو نہیں مانتی تو ہانیہ کی خواہش سمجھ کر اس فیصلے کو مان لو۔ مجھے یقین ہے اشل سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ احسن نے منہ نیچے کیے بیٹھی مسلسل ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھڑتے ان پر آنسو بہاتی غالیہ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ وہ جو منجمد ہوئی تھی، برف کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی، اس نے پلکیں تک نہیں جھپکی تھی۔ کیسے حالات اس کے گرد بنا دیے گئے تھے، خود بخود جال بنتے جا رہے تھے اور وہ قید ہوتی جا رہی تھی۔ پڑپڑا کر جال توڑ کر بھی کہاں جاتی تھا کوئی راستہ فرار کا؟ اگر انکار کر کے مفادہ کو لے کر چلی بھی جاتی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ مفادہ کی حفاظت کر پاتی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ ہر موڑ پر زندگی اسے بے بس کر رہی تھی۔ پلیز غالیہ، میں تمہارے آگے ہاتھ نہیں احسن بھائی، پلیز یہ مت کریں۔ احسن نے اس کے آگے ہاتھ جوڑنے چاہے تھے جب غالیہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں پکڑ لیا تھا۔ میں مانتا ہوں غالیہ، اشل کو سنبھالنا، اسے سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری سچائی، تمہاری معصومیت ایک دن اسے تم پر یقین ضرور دلائے گی۔ پلیز ٹرسٹ می۔ احسن نے اب کی بار ہاتھ کی پشت سے اس مومی گڑیا کے آنسو صاف کیے تھے۔ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا احسن بھائی، مجھے ہر حال میں مفادہ کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے میں ہر طرف ہر مشکل سے گزرنے کو تیار ہوں، اس نے مفادہ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا غالیہ، تم پلیز میری وجہ سے یہ سب مت کرو۔ ہم اپنے لیے لڑیں گے، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ پلیز مت کرو یہ سب، ہم گھر واپس چلتے ہیں۔ مفادہ نے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھتے کہا تھا۔ نہیں مفادہ، اس کالی
بھیڑیوں اور جنگلی مردوں کے معاشرے میں ہم نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں ایک مرد کے بغیر تحفظ نہیں دے سکتی۔ یہ کوئی ایڈونچر یا ناول یا کسی مووی کا سین نہیں ہے، یہ زندگی ہے، اور جس کی عزت محفوظ، اس کا سب کچھ محفوظ۔ تم نہیں جانتی اس رات پولیس اسٹیشن میں نے کتنی اٹھی گندی نظروں کو خود پر جھیلا تھا۔ اگر وہ آئی جی انکل اور تم نہ آئی ہوتی تو آج میں خالی ہاتھ ہوتی۔ کہ حقیقت خیالات سے بہت مختلف ہوتی ہے، اس نے مفاتح کو حقیقت کا آئینہ دکھاتے کہا تھا۔ احسن بھائی، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ اس کی آواز جیسے کسی گہری کھائی میں سے آئی تھی۔ خوش رہو بیٹا، 7 بج چکے ہیں اور 8 بجے تک مولوی صاحب آ جائیں گے۔ مفاتح، تم غالیہ کو چینج کروا دینا، انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ مگر احسن بھائی، یہ سب اتنی جلدی، اور جب نکاح کرنا ہی ہے تو اس میں دیر سویر کیا؟ چلتا ہوں، احسن نے مفاتح کی بات کاٹتے کہا تھا اور قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ احسن بھائی، وہ مان گئے کیا؟ کسی خوف اور کتنے وسوسوں سے اٹھاتے خیالات کے تحت اس نے بھررائی آواز میں احسن کے کمرے سے باہر نکلتے قدم دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں، احسن نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور ہاں میں گردن ہلاتے چلا گیا تھا۔ غالیہ، وہ کیسے مان گیا؟ وہ تو تم سے نفرت کرتا ہے، پھر کیسے اس نے احسن بھائی کی بات مان لی؟ مجھے نہیں پتا، اور میں یہ جان کر کروں گی بھی کیا، کیونکہ میں خود کو حالات کے سپرد کر چکی ہوں، اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کرتے کہا تھا۔ غالیہ پلیز، میں تو کہتی ہوں کہ ایک بار پھر سوچ لو، مفاتح نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے کہا تھا۔ سوچنا کیا ہے، اب عمل کا وقت ہے، تم میرے لیے کوئی ڈریس نکال دو۔ وہ گلاس پکڑ کر گھونٹ گھونٹ پانی اپنے اندر اتار رہی تھی، جیسے اس نے کئی بار اپنی محبت کی گھٹیوں کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ویسے غالیہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ایسے ہوگا، اس نے اس کے کپڑے نکالتے کہا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر غالیہ نے تکیے پر سر گرایا تھا، خود کو کمفرٹر میں گھساتی بے آواز آنسوں سے رونے لگی تھی۔